अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल मैं, चांद और तुम। और जैसा कि नाम से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा, हाँ, ये एक रमज़ान बेस्ड और ईद बेस्ड स्टोरी है। एक्चुअली ईद बेस्ड भी नहीं, ये चांद रात स्पेशल स्टोरी है और ये एक कंप्लीट नॉवल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नॉवल। बस बस मेरा बेटा, चुप हो जाओ। सब लोग मेरे बेटे को तंग करते हैं, इसे सोने ही नहीं देते। 8-9 माह के अमरोज़ को कांधे से लगाए उसकी पीठ थपकते वो पूरे इन्हमाक से उसे चुप करवाने में मसरूफ़ थी। यहाँ तक कि असगरी बुआ और उनके साथ बैठी खातून को सलाम तक करने की जहमत नहीं की थी। देखे दादी, समरीन के बच्चे अमरोज़ को कितना तंग करते हैं। बेचारा अभी सोया था, बदतमीज़ों ने शोर मचाकर जगा दिया। पता भी है कच्ची नींद से जाग जाए तो चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी ख्याल नहीं करते। समरीन को समझा दीजिएगा कि अपने बच्चों को तमीज़ सिखाए। अगर आइंदा उन्होंने मेरे बेटे को तंग किया तो कान पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी। वो शिकायतों के साथ धमकियां भी दे रही थी, लेकिन दादी का ध्यान फिल वक्त ना उन शिकायतों की तरफ था और ना धमकियों की तरफ। वो माथे पर तेवरी चढ़ाए तनकीदी नज़रों से उसका जायज़ा ले रही थी। शिकन आलूद लॉन के सूट पर किसी दूसरे सूट का दुपट्टा, पैरों में घरेलू इस्तेमाल की पुरानी सी 2 पट्टी की चप्पलें और चुटिया से निकलते बाल, जिन्हें देखकर साफ अंदाज़ा होता था कि कम अज़ कम आज की तारीख में उन्हें संवारने की जहमत नहीं की गई। ताईजान भी उसका होलिया देखकर सटपटा गई थी। 15 मिनट पहले वो उसे तैयार होकर ड्राइंग रूम में आने की खुसूसी हिदायत देकर आई थी, लेकिन अब वो जिस होलिये में यहाँ मौजूद थी उससे साफ नज़र आ रहा था कि उसने उनकी बात पर कान धरने की कतअन ज़हमत गवारा नहीं की। ये शायद आपकी बहू है, असगरी बुआ के साथ बैठी खातून ने ताईजान की तरफ रुख करते हुए पूछा, तो वो मज़ीद सटपटा गई, जबकि दादी फ़ौरन ही तड़प कर बोली, ये मेरी पोती है। अच्छा अच्छा, बुआ ने बताया था कि आपकी एक पोती शादीशुदा और बच्चों वाली है। इन खातून ने तहफ़ीमी अंदाज में सर हिलाते अपना बयान जारी रखा। मेरी बेटी भी बच्चों के पीछे ऐसी ही पागल रहती है, न खाने का होश न पहनने ओढ़ने का। अभी भी लड़की देखने आने से साफ इनकार कर दिया कि पीछे बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। दादी के बिगड़ते तासुरात से बेखबर वो अपनी ही कहे जा रही थी। बिलाखिर असगरी बुआ ने ही टहोका देकर उन्हें चुप करवाया। ये मेरी पोती सना है, असगरी इसी के सिलसिले में आपको लाई थी, दादी ने गोया किसी जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया। जवाबन खातून के चेहरे पर उभरने वाले तासुरात बहुत अजीब थे। अपने अंदाजे की इतनी शदीद गलती का जैसे उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। वो क्या करती? अब तक जहाँ भी लड़के देखने जाने का इत्तफाक हुआ था, ऐसी सर झाड़ मुँह फाड़ लड़की से वास्ता नहीं पड़ा था। ये बच्चा किसका है? उन्होंने सदमे से निकलते हुए पूछा। ये मेरा पोता है, मेरी बहू इसकी पैदाइश के वक्त ही फौत हो गई थी। सना इससे बहुत प्यार करती है, इसी ने शुरू से बच्चे को संभाल रखा है, ताईजान ने उन्हें बताया। सना, जाओ बेटा चाय ले आओ। सारी गुफ्तगू से बेनियाज अमरोज़ की पीठ थपकती सना को दादी ने मुखातिब किया। बस दादी 5 मिनट रुक जाएं, अमरोज़ की आंख लगने ही लगी है। उसके जवाब पर जहाँ दादी जुज़बुज़ हुई, वही ताईजान अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं ले आती हूँ अम्मा। सना के रवैये की तलाफ़ी वो अपने अखलाक से करने की कोशिश कर रही थी। रहने दे बहन, अभी मुझे असगरी के साथ 1-2 घर और जाना है। दरअसल मेरी बेटी सिर्फ 2 महीने के लिए यहाँ आई हुई है। मेरा इरादा है इस बार कोई लड़की पसंद करके उसके सामने मंगनी कर दूँ, फिर अगले साल आएगी तो भाई की शादी में शिरकत कर लेगी। उनके अंदाज से साफ जाहिर था कि उन्हें सना में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई और वो अपनी मुहिम को मज़ीद आगे जारी रखना चाहती हैं। दादी और ताईजान को उनसे कतई कोई शिकायत नहीं थी। भला ऐसे ऊल जलूल होलिये वाली लड़की को कौन पसंद कर सकता था? सना, मैंने तुमसे कहा था कि तैयार होकर ड्राइंग रूम में आओ, और तुम ऐसे ही मुँह उठाई यहाँ चली आईं। असगरी बुआ और उन खातून की रवानगी के बाद ताईजान ने उसे आड़े हाथों लिया। मैं तैयार होने वाली थी ताईजान, लेकिन अमरोज़ के उठने की वजह से मौका ही नहीं मिला।
اتنی بری طرح رو رہا تھا، کسی طرح بہلنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا اب تیار ہونے بیٹھوں گی تو یہاں آنے میں دیر ہو جائے گی، اس لیے ایسے ہی چلی آئی، ورنہ آپ ناراض ہوتی کہ اتنی دیر لگا دی۔ اور اچھا ہی ہوا نا کہ میں آ گئی، وہ خاتون تو بہت جلدی میں لگ رہی تھی، اگر میرے آنے سے پہلے وہ چلی جاتی تو بھی آپ لوگوں نے خفا ہی ہونا تھا۔ جلدی تو وہ تمہاری صورت دیکھ کر بھاگ گئیں، ایسی اجڑی صورت پر تو فدا ہونے سے رہی تھی، دادی نے تل ملا کر کہا۔ تو میں نے کب کہا تھا ان سے کہ وہ میری بلائیں لیں؟ ان کے فدا ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ہاں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو ہمیں پڑ رہا ہے، جن کے سینے پر بیٹھی تم مونگ دل رہی ہو۔ دادی کا غصہ عروج پر تھا۔ اس بار اس نے کوئی جواب نہیں دیا، جانتی تھی مزید کچھ کہنا ان کے غصے کو ہوا دینے کے مترادف ہوگا۔ ابھی تو دادی کو کچھ اور دیر بڑبڑا کر ٹھیک ہی ہو جانا تھا۔ آپ کی کافی بابا؟ چھوٹی سی ٹرے میں کپ رکھے وہ اندر آئی تو سبحان صاحب کے ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ رات کے کھانے کے بعد ان کے یہ لمحات اسی کے لیے ہوتے تھے۔ اپنی شریک حیات کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی صرف اسی لیے نہیں کی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کے سر پر سوتیلی ماں کو مسلط کر کے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچانا چاہتے تھے۔ بچیوں کی ضروریات پورا کرنے اور تربیت کے حوالے سے انہیں اپنی ماں اور بھابھی پر بھرپور اعتماد تھا، لیکن ماں کے نہ ہونے سے ان کی بیٹیوں کی زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا اسے وہ اپنی بھرپور توجہ سے پر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ چند سال پہلے سمرین کی شادی کرنے کے بعد ان کی ذمہ داریاں آدھی رہ گئی تھیں۔ اس کی خوشحال زندگی نے انہیں مطمئن کر رکھا تھا اور اب صرف ثنا کی فکر تھی۔ اس کے فرائض سے بھی فارغ ہو جاتے تو ان کی زندگی میں اطمینان اتر آتا۔ کیا سوچ رہے ہیں بابا؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ آج کا دن کیسا گزرا؟ اس کے پوچھنے پر وہ خیالات کی دنیا سے باہر نکلے۔ دن تو بہت مصروف گزرا۔ سمرین کی بچی کو شاپنگ کے لیے جانا تھا، اپنے آفت کے پرکالہ بچوں کو یہاں چھوڑ گئی۔ دونوں نے سارا دن ادھم مچائے رکھا، امروز بیچاری کی نیند بھی خراب کر دی۔ میں نے تو صاف کہہ دیا سمرین سے کہ آئندہ تمیز سکھا کر اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئے۔ وہ اپنی کارگزاریاں سنا رہی تھی۔ کچھ اور بھی ہوا تھا شاید۔ تمہاری دادی بہت خفا سی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ نظر چرا گئی۔ جی بابا، ایک چور سا اعتراف تھا لہجے میں۔ ایسا کیوں بیٹا؟ اب تو کوئی وجہ بھی نہیں تمہارے پاس۔ پہلے تم نے کہا کہ ایم اے کرنا چاہتی ہو، میں چپ رہا، تمہاری دادی کو بھی سمجھا لیا، لیکن اب تو تمہیں ایم اے مکمل کیے بھی 1 سال ہونے کو ہے۔ سارے والدین کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں تمہارے فرض سے سبق دوش ہو جاؤں۔ میرا دل راضی نہیں ہوتا بابا۔ ان کی باتوں کے جواب میں وہ بے بسی سے بولی۔ دل کو سمجھوتے کی راہ پر بھی چلانا پڑتا ہے بیٹا۔ دل کی انگلی تھام کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے دل کو انگلی تھام کر اس مقام پر لے جاؤ جہاں سے بہتری کی صورت نکلتی دکھائی دے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا سمجھوتا زندگی بھر کی تنہائی سے بچا لیتا ہے۔ ان کی باتوں میں تجربہ بول رہا تھا۔ دل کی تنہائی کے احساس کے ساتھ سمجھوتوں پر قائم رشتوں کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے جواب دے کر کمرے سے نکل گئی۔ سبحان احمد اپنی جگہ پر دم بخود بیٹھے رہ گئے۔ آج آپ کو بہت دیر ہو گئی۔ کھٹر پٹر کی آوازیں سن کر وہ کچن میں آئی تو حسب توقع شہروز وہاں موجود تھا۔ ہاں، ایک دوست کے ساتھ ہاسپٹل میں رکا ہوا تھا۔ اس کی وائف کا سیزیرین ہونا تھا۔ اس نے کہا بلڈ وغیرہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ویسے میں نے امی کو فون پر بتا دیا تھا۔ اس کے آگے بڑھ کر چمچ تھام لینے پر وہ چھوٹی سی کچن ٹیبل کے ساتھ رکھی چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بتانے لگا۔ تو آپ اس وقت بلڈ دے کر آ رہے ہیں؟ چمچ کی مدد سے فرائنگ پین میں گرم ہوتے چاولوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہاں، اصل میں ان کی حالت کافی سیریس تھی، لیکن خیر اللہ کا شکر ہے وہ اور ان کا بیبی دونوں اب بالکل نارمل ہیں۔ شہروز کے چہرے پر اطمینان اور کرب دونوں کیفیات ایک ساتھ چھائی ہوئی تھی۔ سلاد کی پلیٹ اور پانی کا جگ فریج سے نکال کر رکھ دی ثنا نے اس کی کیفیات کو پوری جزیات کے ساتھ محسوس کیا۔ زیادہ وقت تو نہیں گزرا تھا اس واقعے کو۔ امروز کی پیدائش پر شہروز کی بیوی نادیہ
کچھ پیچیدگیاں ہونے کے باعث چل بسی تھی۔ نادیہ سے شہروز کی پسند کی شادی تھی۔ نرم و نازک، ہنستی مسکراتی نادیہ تھی بھی چاہے جانے کے لائق۔ ثنا کو آج بھی شادی والے دن نادیہ کا روپ یاد تھا۔ ریڈ گولڈن شرارے میں اپنے ملکوتی حسن کے ساتھ وہ سیدھی دلوں میں اتر رہی تھی۔ شہروز اسے پا کر بے انتہا خوش تھا۔ اس کی خوشی کو ہر ایک نے محسوس کیا تھا۔ خود ثنا نے ان دونوں کی جوڑی کو سراہتے اس کے سدا قائم رہنے کی دعائیں بھی مانگی تھی، لیکن یہ دعائیں پوری نہیں ہو سکی تھیں۔ 9 ماہ پہلے ہونے والی نادیہ کی موت نے شہروز کی ہنسی چھین لی تھی۔ بظاہر وہ خود کو سنبھال چکا تھا، لیکن اس حقیقت سے گھر کا ہر فرد واقف تھا کہ نادیہ کی یادیں کسی زخم تازہ کی طرح اس کے دل میں آباد ہیں۔ امروز تو سو گیا ہوگا اب تک؟ چاول کا چمچہ منہ میں رکھتے اس نے ثنا سے پوچھا تو اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ آج مجھے دیر بھی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا تعصب تھا۔ شام میں آفس سے آنے کے بعد وہ عموماً سارا وقت امروز کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ خود امروز بھی اس سے بری طرح اٹیچ تھا، سارا دن ثنا کے ساتھ گزارتا، لیکن شام میں باپ کے آتے ہی اسے چھوڑ چھاڑ کر باپ کی طرف لپکنے لگتا۔ شہروز اپنے بیٹے کے لاڈ بھی خوب ہی اٹھاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے رات میں سلاتا بھی اپنے پاس ہی تھا۔ نادیہ کی موت کے بعد ایک رات بھی ایسی نہیں تھی کہ امروز اس کے سوا کسی اور کے پاس سویا ہو۔ تائی جان نے اس کے آرام کے خیال سے کئی بار امروز کو اپنے کمرے میں سلانا چاہا، لیکن وہ راضی نہیں ہوا۔ اس کے رونے اور تنگ کرنے سے میں تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہوتا ہوں، لیکن اگر یہ میرے قریب نہ ہو تو مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئے گی۔ اس کی اس بات پر تائی جان نے پھر کبھی اصرار نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی امروز زیادہ تنگ کرنے والا بچہ نہیں تھا۔ اپنی ماں سے ہنستے مسکرانے کی عادت شاید اسے ورثے میں ملی تھی۔ بھوک یا کسی تکلیف کے علاوہ وہ کبھی بے سبب روتا بھی نہیں تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کی خاطر شہروز کو کبھی کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑی ہو۔ بعض اوقات اسے اپنے بیٹے کی خاطر رات رات بھر جاگنا پڑتا، لیکن وہ اس صورتحال پر گھبرانے یا چڑھنے کی بجائے بہت صبر و ضبط سے امروز کا خیال رکھتا تھا۔ تائی جان اپنے لاڈو پلے نازک مزاج اکلوتے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر 8 آنسو روتی، لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ دکھ کے جس دور سے گزر رہا تھا، فی الحال اسے ماں باپ اور دوسرے لوگوں کی اپنے لیے تشویش کا احساس نہیں ہو سکتا تھا۔ دودھ میں ہلکی سی پتی ڈال کر آپ کے لیے چائے بنائی ہے، پی لیں۔ وہ کھانا کھا کر اٹھنے لگا تو ثنا نے اسے روکا۔ جانتی تھی وہ دودھ پینا قطعی پسند نہیں کرتا، لیکن اس وقت جب کہ وہ خون دے کر آیا تھا تو اسے ضرورت تھی۔ تم بالکل امی کی طرح ہوتی جا رہی ہو۔ اس کے ہاتھ سے فل سائز کپ تھامتے ہوئے وہ بے ساختہ ہی بولا۔ تائی جان واقعی سب کی ضرورتوں اور پسند ناپسند کا بہت خیال رکھتی تھی۔ امروز تمہارے کمرے میں ہی ہوگا، چلو میں اسے چل کر وہاں سے لے آؤں، پھر تم آرام سے سو جانا۔ جلدی جلدی کپ خالی کر کے اس نے ثنا سے کہا اور پھر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھینک یو ثنا، تم امروز کی خاطر بہت تکلیف اٹھاتی ہو۔ سوئے ہوئے بچے کو احتیاط سے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر کمرے سے نکلتے اس نے دروازے کے قریب کھڑی ثنا کا شکریہ ادا کیا، اور وہ کہنا چاہتی تھی، آپ آج بہت تھکے ہوئے ہیں، امروز کو میرے پاس ہی چھوڑ دیں، لیکن پھر سختی سے لب کچل کر رہ گئی۔ امی، میرے لیے سینڈوچ بنا دے، بھوک لگ رہی ہے۔ 13-14 سالہ شہروز بیٹ لہراتا ان کے کمرے میں آیا۔ اچھا ابھی بناتی ہوں، وہ اسے جواب دے کر اپنی گود میں سر رکھ کر لیٹی ثنا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جلدی کریں امی، مجھے ٹیوشن پڑھنے بھی جانا ہے۔ 5 منٹ تک انتظار کرنے کے بعد بھی جب اسے ان کے اٹھنے کے آثار نظر نہ آئے تو جھنجھلا کر انہیں دوبارہ مخاطب کیا۔ اوہو شہروز، تم تو چاہتے ہو جو منہ سے نکلے فٹافٹ پورا ہو جائے، دیکھ نہیں رہے کہ بہن رو رہی ہے؟ انہوں نے بھی جواباً جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا۔ تو اسے رونے کے سوا کام ہی کیا ہے؟ جب دیکھو تب روتی ہی دکھائی دیتی ہے۔ مس نے ڈانٹ دیا تو رو رہی ہے، گڑیا کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو رو رہی ہے، کسی نے زور سے بات کر لی تو اس کا رونا شروع۔ رونا رونا، ہر وقت کا رونا، آخر کوئی کب تک اس کے نخرے برداشت کرے؟ اپنی بات نہ مانے جانے پر اسے ایسا ہی شدید غصہ آ جاتا تھا۔ ثنا جو پہلے ہی رو رہی تھی اور بھی شدت سے رونے لگی۔ شہروز پاؤں پٹکتا وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔
تھوڑی ہی دیر میں سمرین ایک پلیٹ میں سینڈوچز رکھ کے اس کے پاس کمرے میں چلی آئی۔ امی سے کہہ دو جا کر، مجھے نہیں کھانے اب یہ سینڈوچز، اس نے پھولے ہوئے منہ کے ساتھ سمرین سے کہا۔ یہ تائی جان نے نہیں بنائے، میں خود لائی ہوں، سمرین نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ کیوں؟ تم سے کس نے کہا تھا؟ جواباً وہ غصے سے بولا۔ کہنا تو کسی نے نہیں تھا، لیکن میں خود ہی لے آئی۔ آپ کو ثنا کے رونے سے غصہ آ رہا تھا نا؟ اصل میں وہ ممی کی ڈیتھ کے بعد ایسی ہی ہو گئی ہے، اس نے جیسے بہن کی صفائی پیش کی۔ مگر تم تو نہیں روتی اس کی طرح، وہ ضدی سے لہجے میں بولا۔ میں تو اس کی بڑی بہن ہوں، بابا کہتے ہیں بڑوں کو ہمیشہ اپنے چھوٹوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سمرین کے بہت تدبر سے کہنے پر وہ شرمندہ ہو گیا۔ سمرین تو ثنا سے صرف 2 سال بڑی تھی، جبکہ وہ اس سے 4 سال بڑا ہو کر بھی اس کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ اسی شرمندگی کے تحت وہ شام میں ٹیوشن پڑھ کر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اپنی پاکٹ منی سے خریدی گئی آئس کریم تھی۔ شاہ بھائی، یہ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ ثنا حیران تھی۔ آف کورس، وہ مسکرایا تو ثنا خوش ہو کر آئس کریم تھام گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ وقتاً فوقتاً اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا رہتا تھا، پڑھائی میں بھی مدد کر دیا کرتا تھا۔ اس کی توجہ نے ثنا کی رونے کی عادت میں کافی کمی واقع کر دی تھی۔ اب اگر اسے کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ دادی جان یا تائی جان کے گلے لگ کر رونے کی بجائے اس کے پاس چلی آتی۔ وہ منٹوں میں اسے بہلا لیا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خود اس کے اپنے مزاج میں پایا جانے والا نخرہ بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ثنا کو رعایت دیتے دیتے اسے ضبط کرنے کا ہنر آ گیا تھا۔ سمرین کی شادی ہوئی تو وہ اسے خصوصی تاکید کر کے گئی۔ شہروز بھائی، ثنا کا خیال رکھیے گا، اگر اس سے کوئی مسئلہ ہوا تو وہ بابا کو پریشان کرے گی۔ یوں شہروز کو اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کی عادت سی پڑ گئی۔ جواباً وہ بھی اس کے بہت سے کام نپٹا دیتی تھی۔ دادی اور تائی جان خوش تھے کہ گھر کے 2 بگڑے بچے نہ صرف سدھر گئے ہیں بلکہ ان میں خاصے دوستانہ تعلقات بھی قائم ہو چکے ہیں۔ اسی دوستی کے سبب شہروز نے اسے سب سے پہلے اپنی کلاس فیلو نادیہ میں اپنی دلچسپی سے آگاہ کیا تھا۔ امی اور دادی کو اس معاملے کی خبر دینے سے پہلے وہ خود نادیہ سے مل کر آئی تھی اور اس نے نادیہ کو 100% نمبر دیتے ہوئے اس کا مقدمہ بڑوں کی عدالت تک پہنچایا تھا۔ مگر ہم لوگ تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھے تھے، تائی جان نے دادی کی طرف دیکھتے اعتراض کیا تھا۔ مگر ہوگا وہی جو ہم چاہتے ہیں، وہ ان کے سامنے ڈٹ گئی تھی۔ دادی اور تائی جان اس کے اصرار پر ہی نادیہ سے ملنے پر راضی ہوئی تھی، اور واقعی وہ اتنی پیاری تھی کہ ان سے انکار نہ ہو سکا تھا۔ ثنا نے ان کی رضامندی کو اپنا کارنامہ قرار دیتے شہروز سے باقاعدہ ٹریٹ لی تھی۔ شادی کی تیاریوں اور تقریبات میں بھی اس کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ تم نے تو سچ مچ دوست ہونے کا حق ادا کر دیا۔ شہروز اور نادیہ اس کے مشکور تھے، اور اب حق ادا کرنے کی باری تمہاری ہے۔ دادی سے مجھے ایم اے کرنے کی اجازت دلواؤ، اس نے فرمائش کی تھی۔ یوں بابا اور تایا جان کے ساتھ گھر کے باقی 2 افراد کے ووٹ بھی اس کے ساتھ ہو گئے تھے، اور دادی اور تائی جان جو اسے گھر بدر کرنے کے منصوبے بنا رہی تھیں، تھک ہار کر چپی اختیار کر لی۔ ان کی یہ خاموشی اس کا ایم اے مکمل ہونے تک قائم رہی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بار پھر شد و مت سے اپنی مہم شروع کر دی تھی۔ لیکن اس بار بھی انہیں ناکامی کا سامنا تھا۔ اچھے سے اچھا رشتہ بھی اس کی نظر میں نہیں سماتا تھا۔ کہیں تم اپنے کسی کلاس فیلو وغیرہ کو تو پسند نہیں کرتی؟ اس کے بار بار کے انکار پر ایک مرتبہ نادیہ نے اسے کریدنا چاہا تھا۔ نہیں بھائی، ویسے بھی تمہاری طرح سب کو اتنے اچھے کلاس فیلوز نہیں ملتے۔ وہ بات مذاق میں اڑا گئی تھی۔ پھر اس کے بعد نادیہ کو زندگی نے مہلت ہی نہیں دی۔ اس کی اچانک موت نے دادی اور تائی جان کو بھی کافی دنوں تک گنگ رکھا، لیکن اب وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ایک بار پھر کمر بستہ ہو گئی تھی، اور وہ ایک بار پھر ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ امروز کو اپنے سینے پر لٹائے ہمیشہ کی طرح اس کی شرارتوں سے محظوظ ہونے کے بجائے وہ کسی غیر بنے نقطے پر آنکھیں ٹکائے بالکل چپ چاپ لیٹا تھا۔ ہلکی آواز میں چلتا ٹیلی ویژن بھی اس کی توجہ اپنی طرف کھینچنے سے قاصر تھا۔ دادی جو بہت دیر سے اس کا یہ کھویا کھویا انداز دیکھ رہی تھی، بالآخر پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں دادی، بس آفس کا کچھ مسئلہ ہے۔ امروز کو نیچے کارپیٹ پر بٹھا کر وہ خود صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ پھر بھی کچھ پتہ تو چلے۔
تم نے تو اپنے دل کی بات کہنا ہی چھوڑ دی ہے۔ ہم اگر تمہارا مسئلہ حل نہ کر سکے تو بھی کہنے سے تمہارے دل کا بوجھ تو ہلکا ہو جائے گا، دادی نے اصرار کیا۔ ہماری کمپنی نے ایک برانچ لاہور میں بھی کھولی ہے، وہاں کا سیٹ اپ بنانے کے لیے یہاں سے کچھ لوگوں کو وہاں بھیجا جائے گا۔ سنا ہے میرا نام بھی جانے والوں کی لسٹ میں ہے۔ اس نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی۔ تو تم انکار کر دینا، کوئی زبردستی تو نہیں کریں گے وہ لوگ، دادی نے اپنے حساب سے حل پیش کیا۔ انکار ہی تو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو نہیں معلوم آج کل حالات کیسے چل رہے ہیں، ایک ایک سیٹ کے لیے 10 بندے لائن لگائے کھڑے ہیں۔ ایسے میں مینجمنٹ کسی کو گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں، معمولی سا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، 1 منٹ میں ٹرمینیشن لیٹر تھما دیتے ہیں۔ اور میں بہرحال اس جاب سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا، اتنا اچھا سیلری پیکیج کہیں اور ملنا مشکل ہے۔ وہ اب کھل کر ان سے سارا مسئلہ ڈسکس کر رہا تھا۔ تو بیٹا پھر چلے جانا اللہ کا نام لے کر، تھوڑی پریشانی تو ہوگی تمہیں، لیکن روزی روٹی کے لیے تو آدمی 7 سمندر پار بھی جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو پھر تم تو یہیں اپنے ملک میں ہوگے، 15 دن مہینے میں گھر کا چکر لگا لیا کرنا، فون کی بھی سہولت ہے، اور ہم لوگ بھی وقتاً فوقتاً تم سے ملنے آتے رہیں گے۔ 1-2 سال جتنا عرصہ تمہاری کمپنی تمہیں وہاں رکھے گزارا کر لو، پھر آخر لوٹ کر تو تمہیں یہیں آنا ہوگا، دادی اسے سمجھانے لگی۔ لیکن دادی امروز کا کیا ہوگا؟ میں تو اس کے بغیر سو بھی نہیں سکتا، اور وہاں پر اسے اپنے ساتھ لے جانا بھی ممکن نہیں۔ اتنا چھوٹا بچہ کسی آیا وغیرہ کے سہارے تو گھر پر چھوڑ کر نہیں جایا جا سکتا۔ اس نے اپنی پریشانی کی اصل وجہ بیان کی۔ ایک تو تم نے بچے کو اپنے ساتھ ضرورت سے زیادہ ہلا رکھا ہے، کتنا کہا تھا تمہاری ماں نے کہ رات کو امروز کو اس کے پاس چھوڑ دیا کرو، لیکن تم مانتے ہی نہیں، دادی نے ہلکی سی خفگی کا اظہار کیا۔ بس دادی، میرا دل ہی نہیں مانتا، اور اب تو اس قدر اس کا عادی ہو گیا ہوں کہ لگتا ہے ایک دن بھی اس کے بغیر نہیں رہا جائے گا۔ اس نے امروز کے بال سہلاتے اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ دل پر تو جبر خیر تمہیں کرنا ہی ہوگا، اگر اس کا اچھا مستقبل چاہتے ہو تو تمہیں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ اگر آج بچے کی چاہت میں نوکری چھوڑ کر بیٹھ گئے اور کل کلاں کو کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی تو کیسے اس کی اچھی تعلیم، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کا انتظام کر پاؤ گے؟ تمہارے باپ اور چچا بھی تمہاری طرح نوکری پیشہ لوگ ہیں، جتنا کمایا تم لوگوں کی تعلیم اور پرورش پر خرچ کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے گھر کے حالات ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن پیچھے سے کوئی زمین جائیداد اور روپیہ پیسہ نہیں جو تمہیں سہارا مل سکے۔ اپنے بچے کے لیے تمہیں خود ہی ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے۔ دادی بہت صاف گوئی سے اس کے سامنے تمام حقائق پیش کر رہی تھی۔ یہ ساری باتیں سوچ کر ہی تو میں پریشان ہوں۔ آرڈر آ گئے تو جانا پڑے گا، لیکن امروز کے بغیر کیسے رہوں گا؟ یہ سوچ سوچ کر سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ ابھی آرڈر آئے تو نہیں ہے نا؟ جب تک آتے ہیں تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کرو، یہ سوچنے کے بجائے کہ تم اپنے بیٹے کے بغیر خوش نہیں رہ سکتے، یہ سوچو کہ وہ خود کہاں بہتر طریقے سے رہ سکتا ہے۔ رہی تمہاری بات تو کوشش کرو اس کے بغیر بھی رہنے کی عادت پڑ سکے۔ اس کے لیے یہ کر سکتے ہو کہ امروز کو ہر 2-4 دن بعد 1-2 دن کے لیے اس کی نانی کے گھر رہنے کے لیے بھیج دو۔ آہستہ آہستہ تمہیں عادت پڑ جائے گی تو اسے چھوڑ کر جانا مشکل نہیں ہوگا۔ دادی کی تجویز ان حالات میں بالکل مناسب تھی، اسے حامی بھرنا ہی پڑی۔ میری تو خواہش تھی کہ امروز کو اپنے پاس رکھوں، میری نادیہ کی آخری نشانی ہے، لیکن شہروز میاں کا خیال کر کے کبھی زبان سے اظہار نہیں کیا۔ تائی جان نے فون پر نادیہ کی امی سے امروز کو چند دن رکھنے کے حوالے سے سرسری سی بات کی تھی، اور وہ جیسے کسی اشارے کی منتظر تھی، دوسرے ہی دن لشتم پشتم ان کے گھر آ پہنچی۔ تم امروز کی بالکل فکر نہ کرو بیٹا، مطمئن ہو کر اپنی ملازمت کی طرف توجہ رکھو۔ امروز بچہ ہے، جلدی بہل جائے گا، آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی میرے ساتھ رہنے کی، تو تمہارے جانے کے بعد مستقبل میں بھی آرام سے رہ لے گا۔ وہاں اس کے ساتھ کھیلنے اور سنبھالنے کو اور بھی بچے ہیں، بچوں کے درمیان رہ کر کھیلتا کودتا کب بڑا ہو جائے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ ثنا کے منہ کے بگڑتے زاویوں سے بے خبر مسلسل شہروز کو تسلیاں دینے میں مصروف تھی۔ بس بہن، آپ کی مہربانی ہے، آپ اور ہم مل جل کر بچے کو سنبھال سکتے ہیں، بلکہ سنبھالنے کی بھی بات نہیں،
اصل مسئلہ شہروز کا ہے، بچے میں جان اٹکتی ہے اس کی، اچانک جدا ہوا تو سہ نہیں سکے گا، اور یہاں ایک ہی گھر میں رہ کر ہم امروز کو اس سے جدا نہیں کر سکتے، اسی لیے آپ کی مدد مانگی ہے۔ امروز آپ کی طرف رہے گا تو ایک تو تسلی رہے گی، دوسرا شہروز کو بھی اس کے بغیر رہنے کی عادت پڑ جائے گی۔ تائی جان نے لہجے میں ممنونیت اور احسان مندی سموتے انہیں جواب دیا۔ ثنا، تم نے امروز کی ضروری چیزیں بیگ میں رکھ دی ہیں نا؟ یہ نہ ہو کہ بعد میں یہ لوگ پریشان ہوں۔ دادی نے سب کو چائے سرو کرتی ثنا سے پوچھا۔ جی دادی، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس بچی نے بھی بڑا خیال رکھا ہوا ہے میرے نواسے کا، اللہ اس کے نصیب کھولے، لیکن یہ اپنے گھر کی ہو گئی تو آپ لوگوں کے لیے امروز کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، انہوں نے ثنا کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر تائی جان کی طرف جھک کر ذرا سرگوشی میں پوچھنے لگی۔ رشتے وغیرہ تو آتے ہوں گے ثنا کے، آپ لوگ کب تک شادی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بس، رشتے تو بہت ہیں، جلد ہی کوئی اچھا رشتہ منتخب کر کے اسے اپنے گھر کا کر دیں گے، تائی جان نے سہولت سے جواب دیا۔ زیادہ چھان پٹک میں وقت مت گوائیے گا، آج کل رشتوں کا کال پڑا ہے، بچیاں جلد از جلد اپنے گھروں کی ہو جائیں یہی مناسب ہے۔ وہ بہت دل لگا کر دادی اور تائی جان کو مشوروں سے نواز رہی تھی۔ ثنا کے برتن پٹکنے اور زور سے کرسی گھسیٹنے کا انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، البتہ دادی حسب توفیق اسے گھور کر تمیز سے رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ انہیں کیا تکلیف ہے، میری شادی ہو یا نہ ہو، ان کا مسئلہ تو نہیں ہے، جو وہ بیٹھی مشوروں پر مشورے دیے جا رہی تھی۔ شہروز نادیہ کی امی اور امروز کو ان کے گھر چھوڑنے گیا تھا، دادی نے ان کے جاتے ہی ثنا کی کلاس لینی شروع کر دی تھی۔ وہ جو پہلے ہی نادیہ کی امی کی باتوں پر خفا تھی اور بھی بلبلا کر بولی، لیکن دادی بھی اسی کی دادی تھی، ذرا بھی اس کے غصے کو خاطر میں نہ لائی، اس سے بڑھ کر غصے سے بولی، تکلیف کیسے نہیں ہوگی، کنواری لڑکی گھر بیٹھی ہو تو سارے زمانے کو فکر لگ جاتی ہے، چلو جن بچیوں کی کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ان پر تو صبر کر سکتے ہیں، لیکن جس کے لیے اچھے بھلے رشتے موجود ہوں اس کا گھر بیٹھنا 10 طرح کے شکوک پیدا کرتا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہی ہیں دادی، نادیہ کی امی میری شادی پر اس لیے زور دے رہی ہیں کہ بہانے سے امروز کو مستقبل میں اپنے پاس لے جائیں۔ آپ نے ان کی باتیں سنی نہیں تھی، آپ بتائیں کیا ہم اپنے امروز کو مستقل اس گھر سے جانے دیں گے؟ اس نے اپنا لہجہ دھیما کر کے دادی کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ جواباً ان کے ماتھے پر پرسوز شکنیں پھیل گئیں۔ میں صاف بتا رہی ہوں دادی، میں امروز کو کہیں نہیں جانے دوں گی، اور اگر وہ سوچ رہی ہیں کہ میری شادی وادی کروا کر وہ امروز پر قبضہ کر سکتی ہیں تو یہ ان کی بھول ہے۔ آپ ان کو بتا دیجیے گا کہ میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے انہیں امروز کے سلسلے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دادی کے نرم تاثرات دیکھ کر وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ کیوں نہیں کرنی تم نے شادی؟ زیادہ شوق ہے بچے پالنے کا تو شادی کر لو اور اپنے بچے پالو، پرائے بچے پر قبضہ کرنے اور اس کی خاطر جہاں بھر سے لڑائیاں مول لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دادی بھڑک چکی تھی۔ کیا بات ہے اماں، کیوں خفا ہو رہی ہیں آپ میری بیٹی پر؟ تایا جان جو ابھی وہاں آئے تھے دادی کے تیور اور اس کے چہرے پر چھائے صدمے کو دیکھ کر پوچھنے لگے۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، امروز اپنی نانی کے گھر چلا گیا ہے ان کے ساتھ، اس لیے ثنا خفا اور اماں اسے سمجھا رہی ہیں۔ تائی جان جو اب تک خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی انہیں بتانے لگی، جبکہ ثنا جو دادی کے الفاظ سے سخت دل برداشتہ ہو گئی تھی، آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو چھپانے کے لیے فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ مت ڈانٹا کریں اماں اسے، ایک دن کا تھا امروز، تب سے اسے سنبھال رہی ہے، بچے سے انسیت ہو ہی گئی ہے اسے، اس لیے اس کے جانے سے ڈسٹرب ہے۔ اس کے بھلے کے لیے ہی کہتی ہوں، لڑکی ذات ہے، کل کو بیاہ کر دوسرے گھر بھی جانا ہے، اس طرح اگر امروز میں دل اٹکا کر رکھے گی تو اپنا گھر کیسے بسائے گی؟ تایا جان کے ٹوکنے پر دادی نے اپنے رویے کی توجیہ پیش کی تو وہ دونوں میاں بیوی سر سی آہ بھر کر رہ گئے۔ نادیہ کی جوان موت نے ان کے گھر کی ہستی بستی فضاؤں میں مسائل اور اندیشے لا بسائے تھے۔ کیا بات ہے؟ آج میری بیٹی کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب لگ رہا ہے، کیا آج پھر سمرین اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کر شاپنگ کے لیے چلی گئی تھی؟ وہ معمول کے مطابق بابا کو کافی دینے ان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر پوچھا۔ بس بابا ایسے ہی،
اس نے ٹالنا چاہا۔ ایسے ہی تو نہیں میری بیٹی کا چہرہ کسی معمولی بات پر اس طرح مرجھا سکتا ہے۔ انہوں نے کپ ایک طرف سائڈ پر رکھ کر پوری توجہ اس کی طرف مرکوز کر دی، اور وہاں تو ضبط کے بندھن پہلے ہی مشکل سے بندھے ہوئے تھے۔ ارے ارے، یہ کیا بھائی؟ میں تو سمجھا تھا تم رونا چھوڑ چکی، مگر اس وقت یہ موسلا دھار بارش کس لیے؟ بابا پریشان سے ہو گئے۔ آپ بتائیں بابا، کیا امروز میرے لیے پرایا بچہ ہے؟ کیا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ سسکیوں کے درمیان ہی اس نے ان سے پوچھا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ بابا حیران ہو گئے۔ دادی نے۔ اماں نے؟ مگر کیوں؟ اس کا جواب انہیں مزید حیران کر گیا تھا۔ تم مجھے تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ ساری بات سننے کے بعد وہ پرسوچ انداز میں بولے، دیکھو بیٹا، یہ ٹھیک ہے کہ تم نے امروز کو سنبھالا، تم اس سے پیار بھی بہت کرتی ہو، لیکن بات جب حق کی آئے گی تو تمہارا حق کہیں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ بچے پر اس کے ماں باپ، دادا دادی یا نانا نانی کا ہی حق ہوتا ہے۔ اگر نادیہ کی امی کو شہروز اور تمہارے تایا جان اجازت دے دیتے ہیں تو تم انہیں بچے کو مستقبل میں اپنے پاس رکھنے سے نہیں روک سکتی۔ دوسرے، اس معاملے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جلد یا بدیر تمہاری شادی ضرور ہونی ہے۔ شادی کے بعد تم چاہو بھی تو تمہارا شوہر اور سسرال والے امروز کو کسی طرح قبول نہیں کریں گے۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہے تھے۔ لیکن بابا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس نے فوراً ہی ان کی بات کاٹی۔ اول تو یہ ممکن نہیں، لیکن چلو ایک بار اس پہلو سے بھی سوچ لیتے ہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ کیا شہروز ساری زندگی ایسے ہی بیٹھا رہے گا؟ بے شک ابھی غم تازہ ہے اس کا، دوسری شادی کی طرف دھیان نہیں جاتا، لیکن چند سال بعد وہ دوسری شادی ضرور کرے گا۔ تو سوچو، اس وقت اس کی بیوی کا امروز پر زیادہ حق ہوگا یا تمہارا؟ وہ اسے حقائق سے آگاہ کر رہے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ محبت اور دل کے رشتے کچھ نہیں ہوتے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ خونی اور قانونی رشتوں کو ہر جگہ اولیت حاصل ہوتی ہے۔ تم کتنا ہی امروز پر جان چھڑکو، اس پر حق رکھنے والوں کی لسٹ میں تمہارا نام کبھی نہیں آئے گا۔ وہ اسے سوچو کہ گرداب میں پھنسا چکے تھے۔ الجھی سی وہ اپنے اور دادی کے مشترکہ کمرے میں لوٹ آئی۔ دادی اپنے بستر پر گہری نیند سو رہی تھی، لیکن خود اس کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ بستر پر کروٹیں بدلتے 1.5-2 گھنٹے گزر گئے۔ ایسے میں دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک کی آواز اس نے بخوبی سنی۔ آپ خیریت ہے؟ دروازہ کھولنے پر سامنے کھڑے شہروز کو دیکھ کر اس نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں، بس نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا دادی کی دواؤں میں اگر کوئی نیند کی دوا ہو تو تم سے لے لوں۔ اس نے اپنی آمد کا سبب بتایا تو وہ خاموشی سے مڑ کر دادی کے سرہانے موجود دواؤں میں سے نیند کی ایک گولی نکال لائی اور اسے تھما دی۔ اگلی رات وہ پھر اس کے دروازے کے آگے کھڑا تھا۔ یہ مسئلے کا حل تو نہیں شاہ بھائی؟ ثنا نے اس کی فرمائش پر ایک بار پھر اسے گولی دیتے ہوئے احساس دلایا تھا۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ تم ثنا سے شادی کر لو۔ جی؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ دادی جان؟ اگلے دن آفس سے آتے ہوئے وہ امروز کو اپنے ساتھ واپس لے آیا تھا۔ تم میں بالکل برداشت نہیں ہے شہروز، دادی نے اسے ڈپٹا تھا۔ میں امروز کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اس نے صاف گوئی سے اعتراف کرتے اپنی مجبوری کا اظہار کیا تھا، اور اس اظہار کے نتیجے میں ہی دادی نے ثنا سے شادی کرنے کا مشورہ اسے دے ڈالا تھا۔ آپ نے یہ بات سوچ کیسے لی دادی؟ وہ شدید شاکڈ تھا۔ تمہاری اور ثنا کی حالت دیکھنے کے بعد مجھے تو یہی سب سے بہترین حل نظر آتا ہے۔ تم سے اپنے بچے کے بغیر رہا نہیں جاتا، اور وہ بھی امروز کی دیوانی ہے۔ جیسے تم بے حال ہو اپنے بیٹے کے بغیر، ایسے ہی وہ بھی سارا وقت بولائی بولائی پھرتی ہے اس کے لیے۔ بچے کی خاطر اس کی محبت میں تم لوگ اگر یہ قدم اٹھا بھی لو تو ایسی کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دادی اپنی تجویز سے پوری طرح مطمئن تھی۔ میں اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ اپنے بچے کی خاطر ثنا کو خود سے باندھ لوں۔ ٹھیک ہے، وہ امروز کو چاہتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اس سے اس کے ارمانوں کی قربانی مانگ لیں۔ اتنے اچھے اچھے رشتوں کے لیے اس نے انکار کر دیا، پھر میری کیا حیثیت؟ میں تو اسے ڈھنگ سے محبت بھی نہیں دے سکتا۔ آپ سب جانتے ہیں میں نے نادیہ سے محبت کی شادی کی تھی، اس کے لیے میرے دل میں جو مقام ہے وہ کسی اور کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟
ثنا مجھے بہت عزیز ہے. میں چاہتا ہوں اسے مجھ سے بہت اچھا، کوئی بہت ہی پیار کرنے والا ساتھی ملے. وہ دو ٹوک الفاظ میں انکار کر کے کھڑا ہو گیا تھا. میں بھی کوئی اس کی دشمن نہیں ہوں. میری بھی یہی خواہش ہے کہ اس کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے، لیکن جانے کیوں وہ راضی ہی نہیں ہوتی. سوچا شاید امروز کی خاطر تم سے شادی پر تیار ہو جائے. دادی نے اپنے دلائل پیش کیے. میرا خیال ہے اس موضوع پر مزید بحث نہیں ہو سکتی. اس نے جھک کر امروز کو گود میں اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا. دوسری صبح وہ ثنا سے کہہ رہا تھا، امروز کو تیار کر دو، آفس جاتے ہوئے اسے اس کی نانی کے گھر چھوڑ آتا ہوں. لیکن یہ کل شام ہی تو واپس آیا ہے، پھر آپ اسے آج دوبارہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ ثنا نے زبردست احتجاج کیا تھا. مجھے بہت باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اگلے مہینے تک میرا لاہور ٹرانسفر کر دیا جائے گا. میں چاہتا ہوں میرے جانے سے پہلے یہ اپنی نانی کے گھر ایڈجسٹ ہو جائے. شہروز نے اسے اتنے روکھے انداز میں جواب دیا تھا کہ وہ مزید کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ کر سکی اور خاموشی سے امروز کو تیار کر دیا تھا. ٹھیک ہے، ان کا بچہ ہے، جہاں دل چاہے رکھے. میں کون ہوتی ہوں حق جتانے والی؟ اب تو واپس بھی آ جائے گا تو نہیں لوں گی ان کے بیٹے کو. وہ شہروز کے جانے کے بعد کافی دیر تک بڑبڑاتی رہی تھی، لیکن دوپہر ہونے تک اس کا موڈ تبدیل ہو گیا تھا. امروز کیا کر رہا ہوگا؟ پتہ نہیں اس کی نانی نے اسے سیریلیک بنا کر کھلایا ہوگا یا نہیں. اس ٹائم تو وہ سو جاتا ہے. وہاں اس کے ننیحال میں تو اتنے سارے بچے ہیں، اتنے شور شرابے میں اسے نیند بھی کہاں آتی ہوگی. دیکھا نہیں، کبھی سمرین کے بچے رکنے آ جائیں تو کتنا پریشان ہو جاتا ہے. وہ مسلسل تشویش کا شکار تھی. تم ایسا کرو، فون کر کے اس کے بارے میں معلوم کر لو. بالآخر تائی جان نے اس کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے مشورہ دے دیا تھا. السلام علیکم صبیحہ بھابھی، میں ثنا بات کر رہی ہوں. دوسری طرف سے نادیہ کی دوسرے نمبر کی بھابھی نے فون اٹھایا تھا. جی بس اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے. آپ یہ بتائیں ہمارا امروز کیا کر رہا ہے؟ اس نے آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کیا ہوا؟ سلام دعا سے فارغ ہوتے ہی اس نے امروز کے بارے میں پوچھا. تنگ تو خیر اس نے بہت کر رکھا ہے، سارا وقت روتا رہتا ہے. بھرا پورا بچوں والا گھر ہے، ایسے میں خاموشی کہاں ہو سکتی ہے؟ اور وہ ہے کہ ذرا سی آہٹ پر اٹھ بیٹھتا ہے. امی نے تو اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا بھی ناطقہ بند کر رکھا ہے. بیچاروں کو اپنے ہی گھر میں آزادی سے کھیلنے کودنے کی اجازت نہیں رہی. وہ شاید زیادہ ہی جلی بیٹھی تھی، اس لیے نہایت ہی صاف گوئی سے بولی. ان کی باتوں نے ثنا کی بے چینی کو مزید بڑھا دیا تھا. فوراً ہی شہروز کے آفس فون کر کے ہدایت دی گئی، واپسی میں امروز کو گھر لیتے آئیے گا. لیکن وہ واپس آیا تو تنہا تھا. آپ امروز کو لے کر نہیں آئے؟ ثنا کو سخت صدمہ ہوا. نہیں، میں خود اس سے مل کر آ گیا ہوں. اس نے ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنے جوتے موزے اتارتے اطمینان سے بتایا. میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ وہ وہاں آرام سے نہیں ہے، پھر بھی آپ اسے واپس نہیں لائے. بچہ ہے، آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گا. وہ ثنا کے شکووں کو خاطر میں نہیں لایا تھا. امروز کیسا ہے؟ اسے زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ اور تائی جان تایا جان کے ساتھ بھاگم بھاگ ہاسپٹل پہنچے تھے. امروز کی ممانی نے گھر پر فون کر کے بتایا تھا کہ امروز سیڑھیوں سے گر گیا ہے. اس نے ان سے ہاسپٹل کا ایڈریس لیا اور تائی جان اور تایا جان کے ساتھ وہاں چلی آئی. آج اتفاق سے بابا کی کالج کی چھٹی تھی، اس لیے وہ دادی کے پاس رک گئے تھے. وہ لوگ جب ہاسپٹل پہنچے تو شہروز بھی وہاں موجود تھا. آخر وہ گرا کیسے؟ کیا وہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا؟ وہ سخت غصے میں تھی. آنٹی اس کے نزدیک ہی تھی. بس اتفاق ہے کہ حبیب بھائی کا چھوٹا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور امروز سے ٹکرا گیا. امروز ریلنگ پکڑ کر سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا. دھکا لگنے سے لڑک گیا. شہروز خود بھی کافی اپسیٹ لگ رہا تھا. میں نے کہا تھا نا آپ سے اسے وہاں مت چھوڑیں، مگر آپ نے میری بات مانی ہی نہیں. وہ روحان سی ہو گئی تھی. ہاں، بس ایک تمہارا ہی بچہ تو لاڈلا انوکھا ہے. کون سا میرے بچے نے اسے جان کر دھکا دیا ہے؟ وہ بیچارہ تو اپنے کھیل میں مصروف تھا. کیا غریب اپنے باپ کے گھر بھی آزادی سے نہیں کھیل سکتا؟ نادیہ کی بڑی بھابھی جو وہاں نزدیک ہی کھڑی تھی یکدم الٹ پڑی. ویسے بھی وہ اپنی تند خوئی کے لیے مشہور تھی. ثنا کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا بیٹا. اصل میں امروز کو بہت چاہتی ہے یہ، اس لیے اسے چوٹ لگنے کا سن کر گھبرا گئی.
تائی جان نے آگے بڑھ کر معاملہ سنبھالا، جبکہ تایا جان اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اف! امروز پر پہلی نظر پڑتے ہی اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ ماتھے پر لگے ٹانکے، بائیں رخسار پر پڑا بڑا سا نیل اور پھٹ کر سوج جانے والا نچلا ہونٹ، پہلی نظر میں تو وہ امروز لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر بے تحاشا اسے چومنے لگی۔ ڈاکٹر نے مرہم پٹی کر کے دوا دی ہے، کہہ رہا تھا ویسے تو سب ٹھیک ہے، لیکن آج ایک رات کے لیے اسے انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ سرہانے بیٹھی اس کی نانی شرمندہ شرمندہ سی بتا رہی تھی۔ تائی جان بھی ان کے پیچھے وہاں پہنچ چکی تھی۔ لاڈلے پوتے کی حالت نے ان کے دل پر بھی گھونسا لگایا اور وہ چپ کی چپ کھڑی رہ گئی۔ ان لوگوں نے امروز کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا تھا، آج تک اسے کوئی معمولی سی چوٹ بھی نہیں لگی تھی، اور اب وہ ایسی حالت میں پڑا تھا تو سہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں شرمندہ ہوں، امروز کو بہت دعووں سے لے کر آئی تھی آپ کے گھر سے۔ محبت اپنی جگہ، لیکن یہ سچ ہے کہ اس عمر میں چھوٹا بچہ سنبھالنے کی ہمت اور طاقت نہیں رہی۔ بیٹیاں سب اپنے گھروں کی ہیں اور بہویں نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر خوش نہیں ہوئی۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اعتراف کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بہن، بچوں کے ساتھ ایسے چھوٹے موٹے حادثات ہو ہی جاتے ہیں۔ ان کی حالت دیکھتے تایا جان نے انہیں تسلی دی۔ آدھے پونے گھنٹے میں امروز کے ننیہال سے آئے تمام افراد رخصت ہو چکے تھے۔ امی، آپ لوگ بھی گھر جائیں، وہاں دادی اور چچا جان پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں یہیں رکوں گی امروز کے پاس۔ شہروز کے کہنے پر اس نے فوراً ہی اپنا فیصلہ بتایا۔ شہروز نے ایک بے بس سی نظر تایا جان کی طرف ڈالی۔ ٹھیک ہے، رکنے دو اسے، ویسے بھی اگر تمہیں کسی کام سے کمرے سے باہر جانا پڑا تو بچے کے ساتھ پیچھے کوئی دیکھ بھال کے لیے ہونا تو چاہیے۔ تایا جان نے اس کے حق میں دلیل دی، یوں شہروز کو بھی چپ ہونا پڑا۔ رات بھر امروز تکلیف سے بے چین رہا تھا۔ ثنا اس کی پٹی سے لگی بنا پلک جھپکائے بیٹھی تھی، اس کی ہلکی سی آواز پر بھی لپک کر اس کی طرف متوجہ ہوتی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح امروز کی تکلیف کو کم کر سکے۔ شہروز بھی اس کے ساتھ ہی جاگ رہا تھا۔ ثنا کی بے چینی، امروز کے لیے تڑپ، کچھ بھی اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ دادی کی وہ تجویز جو ابھی چند دن پہلے بالکل مناسب نہیں لگ رہی تھی، بار بار ذہن پر دستک دے رہی تھی۔ ثنا، ایک بات پوچھوں؟ صبح کے قریب وہ کینٹین سے اپنے اور اس کے لیے چائے لے کر آیا تو ایک کپ اسے تھماتے بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھا۔ جی؟ چائے کا گھونٹ لیتے ہی اس نے امروز پر نظریں جمائے جمائے ہی جواب دیا۔ تم شادی کے لیے حامی کیوں نہیں بھرتی؟ جی؟ شہروز کے سوال پر وہ پوری طرح اس کی طرف گھومی تھی اور ایک لمبا سا استہجابیہ جی کہا تھا۔ میرا مطلب ہے کوئی خاص شخص یا آئیڈیل جس کا تمہیں انتظار ہے؟ آئیڈیل کسے ملا کرتے ہیں؟ وہ یاسیت سے مسکرائی۔ پھر یہ ہر بار کی نہ کس لیے؟ وہ حیران ہوا۔ آج تک وہ نام ہی سامنے نہیں آیا جس کے لیے ہاں کہوں۔ کوئی ہے نہ ثنا، جس کی وجہ سے تم کسی کے لیے بھی ہونٹوں پر ہاں نہیں لاتی، کوئی ایسا جسے پانا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ وہ جو پوچھ رہا تھا اس کے جواب میں اس کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میری زندگی میں بھی نادیہ کا یہی مقام ہے، میں بھی اس کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، لیکن امروز کی خاطر مجھے جلد ہی ایسا کوئی قدم اٹھانا پڑے گا۔ مجھے بیوی کی چاہت نہ سہی، لیکن اسے ماں کی ضرورت ہے۔ لیکن سوچتا ہوں اس سے سچا پیار کرنے والی ماں کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر میں تمہاری امروز کے لیے محبت کا امتحان لینا چاہوں تو کیا تم یہ امتحان دو گی ثنا؟ شہروز کے انداز میں کوئی خاص بات تھی۔ ثنا نے پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم امروز کی ماں بن جاؤ، وہ یکدم ہی کہہ گیا تھا۔ ثنا گنگ سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں صرف خود غرضی میں ایسا کہہ رہا ہوں، میں نے بہت سوچا ہے اس بارے میں۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ تم کسی خاص وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہے۔ امروز میری کمزوری ہے اور تم بھی اسے بے تحاشا چاہتی ہو، تو کیوں نہ ہم لوگ اپنی اپنی اغراض اور امروز کی محبت کی خاطر ایک ہو جائیں۔ ہم دونوں ہی کی اپنی ذات کے لیے اپنے پارٹنر سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، اور امروز کو ماں باپ کا پیار مل جائے گا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا ثنا خاموشی سے سن رہی تھی۔ اگر میرا کوئی اندازہ غلط ہو تو میں تم سے ایکسکیوز کرتا ہوں،
بہرحال انکار کا حق تو تمہارے پاس موجود ہے۔ وہ اس کی خاموشی پر وضاحت دینے لگا تھا۔ میں راضی ہوں، آپ گھر کے بڑوں سے بات کر لیجئے گا۔ جس سکون سے اس نے جواب دیا تھا وہ شہروز کے لیے بے حد حیران کن تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ سمرین کو پتہ چلا تو وہ دوڑی آئی تھی۔ کیوں؟ اس میں دماغ خراب ہونے کی کیا بات ہے؟ تم ہی لوگ تو دن رات پیچھے پڑے رہتے تھے کہ شادی کر لو، شادی کر لو۔ اب میں نے حامی بھر لی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اعتراض شادی پر نہیں، اعتراض اس بات پر ہے کہ دنیا جہان کے رشتے ٹھکرانے کے بعد تم نے ہاں کی تو ایک ایسے رشتے کے لیے۔ سمرین سخت خفا تھی۔ کیوں؟ کیا برائی ہے اس رشتے میں؟ اس کا اطمینان ہنوز برقرار تھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ساری دنیا کے کنوارے مر گئے تھے جو ہم نے تمہیں اٹھا کر شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ سے بیاہ دیا، تو تم کہہ دینا کہ یہ رشتہ ثنا کی مرضی سے ہوا ہے۔ اس نے آرام سے مشورہ دیا، جس پر سمرین کچھ اور خفا ہو گئی۔ کیوں؟ تمہارا شہروز بھائی کی شادی سے پہلے ان کے ساتھ معاشقہ چلتا رہا ہے جسے اب تم پائے تکمیل کو پہنچا رہی ہو۔ میں فضول سوالوں کے جواب دینے کی پابند نہیں۔ اس بار وہ برداشت نہ کرتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ جب سے گھر میں اس کے اور شہروز کے رشتے کے حوالے سے بات چھڑی تھی، مختلف قسم کی آڑ سامنے آ رہی تھی۔ بابا نے اسے پاس بٹھا کر صرف اتنا کہا تھا، جذبات کے بجائے مکمل ہوش و حواس کے ساتھ فیصلہ کرو۔ شہروز سے شادی کر کے تم بیک وقت بیوی اور ماں کے عہدوں پر فائز ہوگی۔ دونوں رشتے، وہ بھی ایسی صورت میں کہ امروز تمہارا سگا بیٹا نہیں اور شہروز ابھی تک اپنی پہلی بیوی کے محبت کے حصار میں ہے، نبھانا بہت ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ اگر تم اپنے اندر ان ذمہ داریوں سے بخوبی نبٹنے کی صلاحیت پاتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ فیصلہ تمہارا ہے اور ساری زندگی تم نے ہی اسے نبھانا ہے۔ اور وہ جانتی تھی کہ اپنا فیصلہ نبھانے کی اہلیت ہے اس میں، اس لیے کسی قدم پر بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ اچھا، تو بچے سے اس لیے اتنا پیار جتایا جاتا تھا کہ ایک دن اس کے باپ پر قبضہ کر سکے۔ کہیں یہ بے رحمانہ تبصرے تھے تو کہیں کوئی اس کی تعریف میں رتب النسان تھا۔ ثنا بڑے ظرف کی مالک ہے جو امروز کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے، اور وہ دونوں ہی طرح کے تبصروں سے بے نیاز تھی۔ نہ کسی کی حوصلہ شکن باتیں اس کی استقامت میں رکاوٹ بن رہی تھیں اور نہ کسی کی تعریفوں نے اس کے دل میں اپنے لیے اطراحٹ پیدا کی تھی۔ وہ بس خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی، پرسکون اور مطمئن خاموشی۔ اسے کہاں لے جا رہی ہو؟ وہ دلہن بنی شہروز کی بیڈ روم میں موجود تھی۔ شادی کی تقریب میں ہنستا مسکراتا سب کے ہاتھوں ہاتھ رہنے والا امروز اب تھک کر بیڈ پر اس کے قریب سویا ہوا تھا۔ سمرین جو ثنا کو اس کے بیڈ روم تک چھوڑنے آئی تھی، جاتے ہوئے امروز کو اٹھانے لگی تو ثنا نے فوراً ہی اسے ٹوک دیا۔ میں اسے آج اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، اس کی وجہ سے تم لوگ ڈسٹرب ہوگے، سمرین نے اسے سمجھایا۔ اگر اسے کسی اور کے حوالے کرنا ہوتا تو شہروز کو مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اسے یہیں رہنے دو، اس کے یہاں ہونے سے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ البتہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اس کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ سمرین جو پہلے ہی اس کی شادی سے دلی طور پر خوش نہیں تھی، تب اٹھی اور تن فن کرتے کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ امروز جو پہلے ہی اس کے ہاتھ لگانے اور بات کرنے سے کسمسا رہا تھا، اس آواز پر جاگ اٹھا۔ ثنا نے فوراً ہی اسے اپنی باہوں میں لے لیا تھا۔ شہروز کمرے میں آیا تو وہ پوری طرح امروز میں مگن تھی۔ امروز کو گود میں لٹکائے ہاتھوں سے تھپکیاں دیتے۔ اسے اپنے دلہناپے کے روپ کا کوئی احساس نہیں تھا۔ کامدار دوپٹہ سر سے سرک چکا تھا، ٹیکا ماتھے پر الٹا پڑا تھا، اور چوڑیاں شاید اس نے خود ہی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی کہ ان کی چھن چھن امروز کی نیند میں خلل نہ ڈالے۔ شہروز نے دیکھا اس کی لمبی گردن میں پڑے گلوبند کی ڈوری ڈھیلی ہو چکی ہے۔ وہ بے ساختہ ہی نظر چرا گیا۔ لاؤ مجھے دو، اسے میں سنبھالتا ہوں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بھاری کامدار کپڑوں اور زیورات نے اسے اچھا خاصا الجھا رکھا ہے۔ ایسے میں امروز کو سنبھالنا کافی مشکل کام تھا۔ شش، بس سو گیا ہے، ثنا نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے سرگوشی میں کہا، اور چند منٹ مزید اسے اپنی گود میں لیے بیٹھے رہنے کے بعد احتیاط سے بستر پر لٹا دیا۔ شہروز اس دوران خاموشی سے بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھا رہا تھا۔ آپ آرام سے سو جائیں، میں جا کر اس جھاڑ جھنکار سے نجات حاصل کر کے آتی ہوں، اس نے اپنے لباس اور زیورات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہونے کے عمل میں اس کے دوپٹے پر لگے چھوٹے چھوٹے گھنگرو
ہلکے سے سر میں بج اٹھے تھے۔ شہروز چونک کر متوجہ ہوا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کانوں اور گلے میں موجود زیورات اتار رہی تھی۔ یہ سب چیزیں گھر کی جملہ خواتین نے اسے بضد اصرار پہنائی تھی، ورنہ اس سے پہلے شہروز نے کبھی اسے زیادہ ہیوی جولری پہنتے یا میک اپ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ زیورات کو ڈریسنگ کی دراز میں ڈال کر پلٹی تو شہروز کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر چونک سی گئی۔ اس کا چونکنا شہروز نے بھی محسوس کیا اور یکدم ہی رخ موڑ گیا۔ سامنے ہی دیوار پر اس کی اور نادیہ کی شادی کا ایک بڑا سا پورٹریٹ لگا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، شہروز اور امروز کے لیے اس لیے نہیں کہہ رہی کہ معلوم ہے تم بنا کہے بھی ان کا خیال رکھو گی۔ تمہیں عادت ہے دوسروں کی خاطر اپنا آپ بھول جانے کی۔ یہاں تو چلو ہم لوگ تھے، لیکن وہاں تم اکیلی ہوگی، اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں، اپنا دھیان رکھنا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی ان کی لاہور روانگی تھی۔ تائی جان رخصت ہونے سے پہلے اسے بار بار یاد دہانی کروا رہی تھی۔ 9-10 سال کی عمر سے وہ اسے پال رہی تھی۔ ہفتے بھر پہلے شہروز سے شادی کی تو کیونکہ وہ گھر میں رہی اس لیے احساس نہیں ہوا، بلکہ اس وقت تو بہو لانے اور بیٹے کا گھر دوبارہ بس جانے کی خوشی زیادہ تھی۔ لیکن اب جب کہ وہ شہروز کے ساتھ لاہور روانہ ہونے والی تھی تو لگتا تھا بیٹی رخصت کر رہی ہیں۔ تائی جان، آپ میری فکر بالکل مت کریں، بس اپنا اور سب گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ جھاڑو، برتن اور کپڑے کے لیے جو ماسی رکھی ہے اسے ہٹا کر کوئی خود کام کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اگر کسی دن گرمی زیادہ ہو تو کھڑے ہو کر روٹی پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بازار سے پکی پکائی چپاتیاں منگوا لیجیے گا۔ خود اسے بھی بہت سی فکریں دامن گیر تھی۔ بھائی، یہ ہم نے پہلی ساس بہو دیکھی ہیں جو ایک دوسرے کی فکر میں دبلی ہوئی جا رہی ہیں۔ ساس ایک ہدایت جاری کرتی ہیں تو جواب میں بہو کے پاس 4 نصیحتیں موجود ہیں۔ تایا جان اس صورتحال پر بہت محظوظ ہو رہے تھے۔ کوئی بہو نہیں، میری تو یہ بیٹی ہے، جب ہی تو جتنا مجھے اس کا خیال ہے اسے بھی میری اتنی ہی فکر ہے۔ تائی جان نے اسے پیار سے گلے سے لگایا۔ سمرین، پلیز یار ذرا جلدی جلدی یہاں کا چکر لگانا، میرے جانے سے بابا بہت اکیلے ہو جائیں گے۔ اگر تم آتی نہیں تو انہیں زیادہ تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔ بہت دیر سے چپ بیٹھی سمرین کو مخاطب کرتے اس نے لجاجت سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھی تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اگر تمہیں فرصت ہو تو سن لو۔ فرصت کی بات کیا ہے؟ تم کہو، میں سن رہی ہوں۔ ثنا نے اس کی طرف رخ کرتے اپنی بھرپور توجہ کا احساس دلایا۔ مجھے تم سے اکیلے میں کچھ کہنا ہے۔ ارے، ایسی کیا خاص بات ہے جو سب کے سامنے نہیں ہو سکتی؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ جاؤ بیٹا، دوسرے کمرے میں جا کر سن لو، بڑی بہن ہے، تم سے کوئی اہم بات کرنا چاہتی ہوگی، جب ہی تو کہہ رہی ہے۔ دادی نے مداخلت کرتے اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کیا۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ دوسرے کمرے میں آ کر اس نے سمرین سے پوچھا۔ مسئلہ تمہارا ہے، سوچا تو یہی تھا کہ دخل نہیں دوں گی، لیکن سگی بہن ہوں، اس لیے برداشت بھی نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد سے تمہارے اور شہروز بھائی کے رنگ دیکھ رہی ہوں، بالکل ایسے بیہیو کرتے ہو جیسے تم لوگوں کے درمیان کوئی نیا رشتہ ہے ہی نہیں۔ ابھی تک تمہارے بیڈ روم میں نادیہ کی تصویر لگی ہے۔ جب تک پچھلی یادیں بھلائی نہیں جائیں گی تب تک تم لوگوں کے درمیان نارمل رشتہ قائم نہیں ہو سکے گا، اور یہ رشتہ قائم کرنے کے لیے تمہیں ہی جدوجہد کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، امروز کو پیار اور توجہ دو، لیکن کچھ اپنا بھی خیال کرو۔ یہاں تو سب کے درمیان رہ کر ہمارے کہنے سننے سے تم پھر بھی کچھ اپنے آپ کو دیکھ لیتی ہو، لیکن میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ تم لاہور جا کر کیا کرو گی۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ میں بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہی۔ سمرین کے لیکچر کے جواب میں اس نے بیزاری کا اظہار کیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہاں جا کر اپنا خیال رکھنا، پہننے اوڑھنے پر دھیان دینا، سجی سفری رہو گی تبھی تو شہروز بھائی کی توجہ تمہاری طرف ہوگی، ورنہ وہ تو تمہیں اپنے بچے کی آیا سمجھ کر آرام سے نادیہ کی یادوں میں کھوئے رہیں گے۔ میں ان سے نادیہ کی یادیں چھیننا بھی نہیں چاہتی۔ وہ فوراً ہی بولی، تمہارے اس طرز عمل سے نہ صرف تمہیں نقصان پہنچے گا بلکہ شہروز بھائی بھی نارمل زندگی سے محروم رہیں گے۔ زندگی یادوں اور پرچھائیوں کے پیچھے بھاگنے کا نام نہیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے بابا کی مثال ہے، اگر امی کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر کے ایک نارمل زندگی کی شروعات کر دی ہوتی تو آج ہم بہنوں کی شادی کے بعد وہ اتنے تنہا اور اکیلے نہیں رہ جاتے۔ بابا کی طرح شہروز بھائی بھی تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں،
اگر تم نے انہیں اس تنہائی سے نکالنے کے لیے جدوجہد نہیں کی تو تمہارا ان کی زندگی میں شامل ہونا بیکار ہے۔ جب تم ان کے ساتھ زندگی کو شیئر ہی نہیں کرو گی تو تمہیں ان کی لائف پارٹنر کہلانے کا کیا حق؟ سمرین اسے آج ہی سب کچھ سمجھانے پر تلی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح سر جھکائے خاموشی سے سب کچھ سنتی جا رہی تھی۔ شہروز نے بے چین سا ہو کر اپنی دائیں طرف کروٹ بدلی۔ نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی میں وہ اپنے برابر سوئے امروز کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ امروز کے نقوش اس سے اور نادیہ دونوں سے ملتے تھے۔ نادیہ کی موت کے بعد سے جب بھی اس کی آنکھ رات کو سوتے میں کھلتی تو وہ امروز کے چہرے کو والہانہ تکنے لگتا۔ امروز سے اتنی شدید محبت کے پیچھے اس کے پاس ایک نئی وجوہات تھی۔ سب سے بڑی وجہ تو ایک یہی تھی کہ وہ اس کا بیٹا تھا، دوسرے وہ نادیہ کی آخری نشانی تھا جس کے وجود میں وہ نادیہ کو محسوس کر سکتا تھا، لیکن اس وقت ایک تیسرا وجود بھی تھا جسے وہ محسوس کر رہا تھا۔ سوئے ہوئے امروز کے سینے پر ایک لمبی انگلیوں والا ہاتھ دھرا تھا۔ ہاتھ سے پھسلتے ہوئے اس کی نظروں نے ثنا کے چہرے تک کا سفر طے کیا تھا۔ وہ بہت گہری اور پرسکون نیند سو رہی تھی۔ شہروز کو اس کے سکون پر حیرت ہوتی تھی۔ 15 دن ہونے کو آئے تھے انہیں لاہور شفٹ ہوئے۔ رہائش کے لیے اس کے ایک دوست نے پہلے ہی 2 کمروں کے اس فلیٹ کا انتظام کر رکھا تھا جس کا چارج ثنا نے پوری طرح سنبھال لیا تھا، جبکہ وہ خود اپنی ملازمت کی مصروفیت میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اکثر اسے گھر واپس آنے میں دیر ہو جاتی تھی۔ وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا کہ امروز کی طرف بھی زیادہ توجہ نہیں دے پاتا۔ امروز ان چند دنوں میں ثنا سے اور بھی زیادہ قریب محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ جس نے کئی راتیں اس کی خاطر جاگ کر گزاری تھیں، اب اکثر ایسا ہوتا کہ نیند میں امروز کے رونے کی آواز سن کر آنکھ کھولتا تو اسے خود سے پہلے ثنا اس کی طرف متوجہ نظر آتی۔ ثنا نے اس کی ہر ذمہ داری بانٹ لی تھی۔ اسے ہر روز آفس جانے سے پہلے اپنے کپڑے، جوتے اور موزے تیار ملتے تھے۔ ناشتہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حاضر کر دیا جاتا تھا۔ اسے اپنی ہر چیز میں ترتیب نظر آنے لگی تھی، خصوصاً وہ امروز کی طرف سے بالکل بے فکر ہو گیا تھا۔ لیکن پھر بھی جانے ایسا کیا تھا جو اسے بے چین کرنے لگا تھا۔ وہ جب اپنی اس بے چین کیفیت کا ثنا کے اطمینان سے موازنہ کرتا تو اسے کچھ اور الجھن محسوس ہونے لگتی۔ اس نے ثنا کو پرپوز کرتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ ہم دونوں اپنی ذات کے لیے اپنے پارٹنر سے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھیں گے، اور واقعی ثنا نے اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ وہ اس کے لیے صرف آسانیاں لے کر آئی تھی، اس نے اسے کسی مشکل میں نہیں ڈالا تھا۔ یہاں تک کہ وہ بیڈ روم میں نادیہ کی تصویر کی موجودگی پر بھی معترض نہیں ہوئی تھی، مگر وہ پھر بھی الجھا ہوا تھا۔ وہ الجھن کیا تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے لیے اپنی کیفیات کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جان نہیں پا رہا تھا کہ اسے ثنا کے مطمئن اور پرسکون چہرے کو دیکھ کر غصہ کیوں آنے لگتا ہے۔ وہ کیوں اس کے چہرے پر اطمینان کی بجائے بے چینی اور اضطراب دیکھنے کا خواہاں تھا۔ الماری سے ہینگ کی ہوئی استری شدہ شرٹ نکالتے اس کی نظر تالا لگے ٹن کے چھوٹے سے باکس پر پڑی۔ وہ یہ باکس روزانہ اسی جگہ رکھا ہوا دیکھتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں اسے بہت شدید غصہ آنے لگا۔ یہ باکس ثنا کی ملکیت تھا جو وہ لاہور آتے ہوئے بہت پیار سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس باکس میں کیا ہو سکتا تھا وہ نہ جانتے ہوئے بھی اندازہ لگا سکتا تھا۔ اتنے پیار اور احتیاط سے صرف یادیں سنبھالی جاتی ہیں۔ ثنا بھی اپنے ساتھ کسی کی یادیں لے کر اس گھر میں آئی تھی۔ ثنا، وہ بلا وجہ ہی بہت زور سے چیخا۔ جی؟ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ تم نے میرے کپڑے پریس نہیں کیے؟ وہ فوری طور پر یہی بہانہ بنا سکا۔ کیے تو ہیں، یہ دیکھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ہینگ کیے ہوئے سوٹ کی نشاندہی کی۔ اتنے فضول کپڑے پہن کر آفس جاؤں؟ پتہ بھی ہے آج وہاں بہت اہم میٹنگ ہے۔ آپ بتا دیں کون سے کپڑے پہننے ہیں، میں ابھی فٹافٹ استری کر دیتی ہوں۔ یہ جتائے بغیر کہ اس نے اسے کسی میٹنگ کے بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ رہنے دو، اب ٹائم نہیں ہے، اسی کے ساتھ کوئی میچنگ ٹائی لگا کر گزارا کر لوں گا۔ اس کا غصہ کسی طرح کم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ثنا نے خاموشی سے شرٹ کے ساتھ میچ کرتی ایک ٹائی نکال کر سامنے رکھی اور شہروز کے زور زور سے بولنے کے دوران اٹھ جانے والے امروز کو اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی خاموشی نے شہروز کو کچھ اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن بہرحال آفس تو جانا تھا، اسی لیے جلتا بھنتا تیار ہونے لگا۔ گلے میں ٹائی ڈال کر نوٹ اتنی کس کر لگائی کہ پھندا سا لگ گیا۔ نوٹ ڈھیلی کر کے صحیح پوزیشن میں لاتے اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھا کر خود پر سپرے کرنا چاہا، مگر پھر شیشی واپس پٹک دی اور یوں ہی باہر چلا گیا۔ سامنے لاؤنج میں رکھی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کا سامان رکھا تھا۔
اس نے ایک نظر ناشتے پر اور دوسری کچن سے نکلتی ثنا پر ڈالی۔ امروز کو گود میں اٹھائے وہ بائیں ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باؤل پکڑے ہوئے تھی۔ آپ ناشتہ کریں، میں تب تک امروز کو یہ ساگودانہ کھلا کر آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، نرمی سے اس سے کہتی وہ امروز کو بیبی چیئر پر بٹھا کر اس کے منہ تک چمچ لے گئی۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، وہ نروٹھے پن سے کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ ثنا اس کی بے وجہ ناراضگی پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ کیوں اس سے ناراض ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پہلے کپڑوں پر خفگی اور اب یوں ناشتہ چھوڑ کر چلے جانا۔ اس کی خفگی کی وجہ تلاش تھی۔ وہ امروز کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے روزمرہ کے کام بھی انجام دیتی رہی تھی۔ دوپہر میں امروز کے سونے کے بعد اسے مکمل فراغت حاصل تھی۔ وہ خود عموماً یہ وقت سو کر یا کتابیں رسالے پڑھنے میں گزارتی تھی، لیکن آج اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ شہروز کی خفگی کی پہلی وجہ کو سب سے پہلے دور کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے تمام سوٹ نکال کر استری کرتے اور انہیں احتیاط سے ہینگ کرنے میں اسے کئی گھنٹے لگ گئے۔ کھڑے کھڑے اس کی کمر تختہ ہونے لگی تھی اور پیٹ میں چوہے الگ ادھم مچا رہے تھے۔ ناشتہ کرنے کی اسے شروع سے عادت نہیں تھی، اور آج شہروز کے خالی پیٹ گھر سے چلے جانے کے احساس نے اسے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھانے دیا تھا۔ اس کے استری کے کام سے فارغ ہونے تک امروز جاگ چکا تھا۔ وہ فوراً ہی اس کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ امروز نے نیا چلنا شروع کیا تھا اور ابھی اس کے قدموں میں پوری طرح مضبوطی نہیں آئی تھی۔ ثنا کو اس کو ہر وقت اپنی نظروں میں رکھنا پڑتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ لگی رات کے کھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شہروز کو اگر اس حوالے سے کوئی شکوہ تھا تو وہ اس کی تلافی کرنا چاہتی تھی۔ اسی خیال سے اس نے رات کے کھانے میں پلاؤ اور کباب کے ساتھ فروٹ کسٹرڈ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ شہروز کی مرغوب ڈشز تھی۔ امروز کو سنبھالنے کے ساتھ یہ پرتکلف سا ڈنر تیار کرنا آسان نہ تھا۔ وہ کچن اور امروز کو ساتھ ساتھ نپٹانے کے چکر میں گھن چکر بن گئی تھی، لیکن شہروز کی واپسی تک ہر شے تیار تھی۔ بہت زوردار بھوک لگ رہی ہے یار، جلدی سے کھانا لگا دو۔ وہ بھی اپنے صبح کے موڈ کے برخلاف اس وقت بالکل نارمل بیہیو کر رہا تھا۔ ثنا نے جلدی جلدی ٹیبل پر کھانا لگایا۔ اس دوران امروز کو شہروز نے سنبھال رکھا تھا۔ اوہو، اتنا اہتمام، آج کوئی خاص دن ہے کیا؟ ٹیبل پر اپنے من پسند کھانے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ نہیں، بس یوں ہی سوچا آپ کی پسند کی ڈشز بنائی جائے۔ ثنا نے اسے جواب دیتے امروز کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ آپ آرام سے کھانا کھائیں، اسے میں دیکھ لوں گی۔ یہ دعوتی سا کھانا میں اکیلا بیٹھ کر کھاتا کیا اچھا لگوں گا، اس لیے تم بھی ساتھ آ جاؤ۔ شہروز نے اسے دعوت دی تو وہ اس کے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ کھانا من پسند ہونے کے ساتھ بے حد لذیذ بھی تھا۔ شہروز پوری رغبت سے کھانے لگا۔ خود ثنا نے اپنے لیے پلیٹ میں ذرا سے چاول اور رائتا نکال رکھا تھا، اور اس میں سے بھی وہ بمشکل 2-3 لقمے ہی لے سکی تھی۔ اس کی ساری توجہ امروز پر مرکوز تھی۔ ایک پیالی میں کسٹرڈ نکالے وہ چمچ کی مدد سے اسے تھوڑا تھوڑا کھلا رہی تھی۔ شہروز کھانے سے فارغ ہو کر سویٹ ڈش تک آ پہنچا اور وہ اپنی پلیٹ میں موجود ذرا سے چاول نہیں کھا سکی۔ شہروز نے اس کے اس قدر مگن اور مصروف انداز پر بغور اس کی طرف دیکھا۔ شکن آلود لون کا سوٹ، الجھے بکھرے بال جنہیں سمیٹ کر کس کر جوڑے کی شکل دی گئی تھی، آگے سے نکل آنے والی چند بالوں کی لٹو کانوں کے پیچھے اڑسا گیا تھا۔ چہرے کی آئلی ہوتی سکن صاف ظاہر کر رہی تھی کہ صبح کے بعد اسے دوبارہ صابن سے دھونے کی زحمت نہیں کی گئی۔ یہ کیا ہولیا بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ کم از کم کپڑے بدل کر بالوں میں برش ہی کر لیا کرو۔ وہ بے ساختہ اسے ٹوک بیٹھا۔ چھوڑیں، مجھے تیار ہو کر کسے دکھانا ہے؟ امروز کی طرف پوری طرح متوجہ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ شہروز کو لگا ٹھنڈے میٹھے کسٹرڈ میں کسی نے تلخی سی گھول دی ہے۔ آپ ناشتے میں کیا لیں گے شہروز؟ صبح وہ نہانے جا رہا تھا تو اس نے پیچھے سے پکار کر پوچھا۔ کیوں، تمہیں نہیں معلوم کہ میں ناشتے میں کیا لیتا ہوں؟ اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ یہ بات نہیں، اصل میں کل آپ نے ناشتہ نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا کہ شاید آپ کو چینج چاہتے ہیں، اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر بریڈ کے بجائے پراٹھے وغیرہ کا موڈ ہے تو بنا دوں۔ اس کے خراب لہجے کے باوجود اس نے بہت رسان سے صفائی پیش کی۔ تمہیں میری پسند ناپسند کے لیے اتنا تردد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم نے اس شادی کے لیے صرف امروز کی خاطر ہاں کی تھی، بہتر ہے خود کو اس تک محدود رکھو۔ وہ پہلے سے بھی تلخ لہجے میں کہہ کر باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ ثنا حیران کھڑی بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ شہروز اس سے اچانک ہی اتنا ناراض کیوں رہنے لگا تھا؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ تو ہر شے میں اس کی پسند کو ترجیح دیتی تھی، پھر اس قدر غصے اور ناپسندیدگی کے پیچھے کیا وجہ تھی؟
وہ دکھی دل کے ساتھ پلٹی تو اس کی نظر نادیہ کی تصویر پر جا رکی۔ شاید میری اپنی زندگی میں موجودگی انہیں ڈسٹرب کر رہی ہے۔ میرا ساتھ انہیں نادیہ کی جدائی کا احساس دلاتا ہے۔ اس نے خود ایک نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ شہروز کے سامنے کم سے کم آنے کی کوشش کرے گی تاکہ وہ اس کی موجودگی سے تکلیف محسوس نہ کرے۔ اپنے اس فیصلے پر عمل کرتے وہ رات کو امروز کو لے کر دوسرے کمرے میں سونے چلی گئی۔ تم امروز کو لے کر یہاں کیوں سو رہی ہو؟ وہ فوراً ہی دندناتا ہوا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ میں نے سوچا ہم لوگوں کی موجودگی سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس لیے۔ وہ اس کے تیوروں پر سہم کر وضاحت بھی پوری طرح نہیں دے سکی تھی۔ تمہارا جو دل چاہے سوچو اور جہاں دل چاہے رہو، مگر میرا بیٹا میرے ساتھ میرے کمرے میں سوئے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے امروز کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ پیچھے وہ گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ کیسی ہو بیٹا؟ کیا کر رہی تھی؟ صبح شہروز کے آفس کے لیے نکلتے ہی تائی جان کا فون آ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں تائی جان، شہروز ابھی آفس گئے ہیں۔ میں امروز کو ناشتہ کروا کر بس اس کے کپڑے چینج کرنے جا رہی تھی، اس نے انہیں جواب دیا۔ آج کا دن تو تمہیں یاد ہی ہوگا، آج امروز کی سالگرہ ہے، مگر ساتھ ہی اس دن کے ساتھ نادیہ کی موت کا غم بھی جڑا ہے۔ میں نے سوچا تم سے پوچھوں، آج کے دن کے لیے کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے اپنے فون کرنے کی وجہ بتائی۔ میں خود بھی یہی سوچ رہی ہوں تائی جان، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ میری رائے پوچھو بیٹا تو میں یہی کہوں گی، چلے جانے والوں کے غم سے زیادہ زندہ لوگوں کی خوشیوں کا حق ہوتا ہے۔ آگے تم جیسا مناسب سمجھو۔ آخر تم شہروز کی بیوی ہو، ہم سے زیادہ اس کے قریب موجود ہو۔ اس کی ذہنی کیفیت اور آج کے دن کے حوالے سے خواہشات کا زیادہ بہتر اندازہ لگا سکتی ہو۔ تائی جان نے ایک طرح سے ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ وہ پورا دن ادھیڑ بن کا شکار رہی تھی۔ ایک طرف اس کا دل امروز کی پہلی سالگرہ منانے کو چاہ رہا تھا تو دوسری طرف شہروز کے جذبات کا پاس تھا۔ نادیہ کی جدائی والا دن یقیناً اس کے لیے بہت سی تکلیف دہ یادیں ساتھ لے کر آیا ہوگا۔ یہی سب سوچتی وہ کچھ بھی طے نہیں کر سکی تھی۔ البتہ شام میں اس نے امروز کو نیا سوٹ پہنا کر تیار کر دیا تھا۔ وہ اسے قریب پارک تک لے جانا چاہتی تھی۔ گھر سے باہر نکلنے کے لیے خود اس کا حلیہ بھی زیادہ مناسب نہیں تھا، اس لیے اس نے لباس تبدیل کیا اور پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سلجھانے لگی۔ بال سلجھاتے ہوئے اس کی نظر ڈریسنگ پر رکھی ٹائی پن پر پڑی۔ صبح آفس جاتے ہوئے شاید وہ اسے یہاں بھول گیا تھا۔ اس نے بالوں میں برش کرنے کا سلسلہ موقوف کیا اور ٹائی پن اٹھا کر الماری کی طرف آ گئی تاکہ اسے مقررہ جگہ پر رکھ سکے۔ آج کل یوں بھی شہروز کا موڈ خراب رہنے لگا تھا۔ ایسے میں اگر اس کی کوئی چیز ادھر ادھر ہو جاتی تو موڈ کی اس خرابی میں اضافے کا خدشہ تھا۔ الماری کھول کر ٹائی پن رکھتے اس کی نظروں نے ٹن کے باکس کو چھوا۔ اس نے بے ساختہ ہی ہاتھ بڑھا کر باکس اٹھا لیا۔ بہت دن ہوئے اس نے اپنی چاہتوں کے اس خزانے کو نہیں کھولا تھا۔ ابھی وہ جلدی میں تھی، اس لیے چند لمحے محبت پاش نظروں سے باکس کو دیکھنے کے بعد اسے واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ چند لمحے کسی کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ وہ اپنے پاس موجود چابی سے دروازے کا لاک کھول کر بہت خاموشی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ کچن اور لاؤنج کی خاموشی بتا رہی تھی کہ ثنا اور امروز اندر بیڈ روم میں ہیں، اس لیے وہ سیدھا بیڈ روم میں چلا آیا۔ سامنے امروز بیڈ پر اپنے کھلونوں میں مگن تھا، جبکہ ثنا الماری کا پٹ کھولے کھڑی تھی۔ وہ صرف اس کی پشت پر کھلے بالوں کو دیکھ سکا۔ یہ بال اس نے پہلے بھی بہت بار دیکھے تھے، لیکن ان کی خوبصورتی کو محسوس کرنے کا موقع پہلی بار آیا تھا۔ پہلے اس نے جب بھی یہ بال دیکھے تھے بہت سرسری نگاہ ڈالی تھی، لیکن آج اس کے اندر میں لاشعوری طور پر استحقاق درایا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی صرف اس کی کزن نہیں، جائز اور شرعی بیوی تھی۔ اس کے دل میں بے ساختہ ہی ان بالوں کو چھونے کی خواہش جاگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا ثنا تھوڑا سا پیچھے ہٹی۔ اب وہ اس کی مصروفیت کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس کی محویت اور آنکھوں سے چھلکتے الوہی جذبے اتنے واضح تھے کہ اس نے اپنے قدم روک لیے۔ اسے اپنے لیے وہاں کوئی گنجائش محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ چیز جس نے ثنا کو اس کی موجودگی تک کا علم نہیں ہونے دیا تھا، اس کی پیش رفت کی راہ میں حائل ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ثنا الماری بند کر کے مڑی تو اسے اپنے پاس پا کر ٹھٹک گئی۔ کیوں؟ تمہیں میرے جلد آنے پر اعتراض ہے؟ میرے جلد آنے سے تمہاری اہم مصروفیات میں خلل پڑ گیا ہے؟ اپنے ہاتھ میں موجود پیکٹ کو امروز کے قریب رکھتے وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ بیٹھے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔
وہ اس کے اس انداز پر بوکھلا کر وضاحت دیتے ہوئے بولی اور اپنے کھلے بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دینے لگی۔ کچھ دیر پہلے آنکھوں کو بھلا لگتا منظر یکدم ہی شہروز کے سامنے سے ہٹ گیا، مگر اب ایک دوسرا امتحان درپیش تھا۔ بالوں کو اٹھا کر جوڑا بنا لینے کی وجہ سے اس کی سراہی دار گردن اور گردن پر چمکتا وہ تل جس نے اول روز بھی شہروز کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی نمایاں ہو کر سامنے آ گیا۔ وہ جو پہلے ہی الجھ رہا تھا جھنجھلا سا گیا۔ اپنی اس جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا، اس لیے امروز کو گود میں اٹھا لیا اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ ثنا ہکا بکا سی اسے جاتے دیکھتی رہی، مگر پھر سر جھٹک کر اس کے لائے ہوئے پیکٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پیکٹ میں امروز کے کپڑے اور کھلونے تھے، یعنی وہ فیصلہ جو ثنا دن بھر میں نہیں کر پائی تھی شہروز نے کر لیا تھا۔ آج کے دن بیوی کا غم منانے کی بجائے اس نے بیٹی کی خوشی منانے کو ترجیح دی تھی، لیکن اب نہ جانے کس بات پر اونٹ کر گھر سے نکل پڑا تھا۔ ثنا، 2-4 دن کے لیے کراچی کا چکر تو لگا لو، جب سے گئی ہو آئی ہی نہیں۔ اب تو رمضان بھی شروع ہونے والا ہے، رمضان میں تو بالکل ہی ناممکن ہوگا تمہارا یہاں آنا، اس لیے بہتر ہے ابھی آ جاؤ۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ وہ امروز کو شہروز کے ساتھ کھیلتا چھوڑ کر کچن میں مصروف تھی کہ سمرین کا فون آ گیا۔ چھوڑو یار، اب بس عید پر ہی آؤں گی۔ شہروز بہت مصروف ہے اور میں بھی چاہ رہی ہوں کہ رمضان سے پہلے پہلے گھر کی اچھی طرح صفائی ستھرائی کر ڈالوں۔ بہت برا لگتا ہے رمضان میں عبادت چھوڑ کر ان سارے کاموں میں وقت برباد کرنا۔ اس نے انکار کیا۔ بہانے، یہ کہو کہ بہت دل لگ گیا ہے شہروز بھائی کے ساتھ، اسی لیے ہماری یاد نہیں آتی۔ سمرین نے اسے چھیڑتے ہوئے شک کیا۔ یاد کیسے نہیں آتی؟ بالکل آتی ہے۔ شادی کر کے انسان اپنا پہلا تعلق اور رشتہ تھوڑی بھول جاتا ہے۔ میرے دل میں جس کا پہلے جو اور جیسا مقام تھا اب بھی وہی ہے۔ شادی سے میری زندگی میں ایسا کوئی انقلاب نہیں آیا کہ مجھے پچھلی محبتیں اپنے دل سے نکالنی پڑے۔ اس نے سمرین کے شکوے کا جواب دیا۔ یہ جواب سمرین کے ساتھ ساتھ شہروز نے بھی سنا تھا اور اپنی جگہ کلس کر رہ گیا۔ اس کی بیوی کتنے دھڑلے سے اس کے سامنے بیٹھی اپنی شادی کی اہمیت سے انکاری پچھلی محبتوں کو دل سے نہ نکالنے کا اعتراف کر رہی تھی۔ شہروز احمد، تم سے شادی اس نے کی ہی اس یقین دہانی کے بعد تھی کہ تم اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرو گے اور اب وہ اپنی یادوں کے ساتھ آزادی سے جی سکے گی۔ اگر اسے یہ یقین نہ ہوتا تو وہ باقی ہر رشتے کی طرح تمہارے رشتے سے بھی انکار کر دیتی۔ کسی نے اس کے اندر سے اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر بھی میں اس کا شوہر ہوں۔ کسی شریف عورت کو زیب دیتا ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے شخص کو اپنی یادوں میں بسائے۔ وہ خود اپنے حق میں دلیل دیتے ہوئے ثنا کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ساری کشمکش میں اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی کہ ثنا کب فون بند کر کے واپس کچن میں چلی گئی۔ یہ لیں، چائے پی لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹی سی ٹرے میں چائے کی پیالی رکھے اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ مگر میں نے تو تم سے چائے کا نہیں کہا تھا۔ وہ قدرے حیران ہوا۔ آپ نے نہیں کہا تھا لیکن میں نے بنا لی۔ آپ بار بار سر دبا رہے تھے، مجھے لگا آپ کے سر میں درد ہے، اسی لیے چائے بنا کر لے آئی۔ اس نے کہا تو شہروز نے خاموشی سے کپ تھام لیا۔ واقعی اس وقت وہ اپنے سر میں درد کو محسوس کر رہا تھا اور اسے چائے کی طلب بھی ہو رہی تھی۔ کیا آفس میں کوئی پریشانی ہے؟ میں اتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ کچھ الجھے پریشان سے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، حل نہ بھی کر سکی تو شیئر کرنے سے کم از کم آپ کا ذہن تو ہلکا ہو ہی جائے گا۔ وہ بہت خلوص سے کہہ رہی تھی مگر وہ چڑ گیا۔ کیسے کہتا کہ اصل مسئلہ تم ہو، اس لیے جب بولا تو لہجے میں دنیا بھر کی بیگانگی تھی۔ تھینکس، میں اپنے مسئلے سے خود ہی نبٹ لوں گا۔ تمہارا یہی احسان کافی ہے کہ تم میرے بیٹے کو اچھی طرح پال رہی ہو۔ وہ کہنا چاہتی تھی، یہ کوئی احسان نہیں ہے، آپ ایسا نہ سوچیں، لیکن وہ جس طرح اپنی بات کہنے کے بعد اس سے بیگانہ ہو کر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ تھا، وہ کہنے کی ہمت ہی نہ کر سکی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ ثنا امروز کی دیکھ بھال اور گھر کے کام کاج کے ساتھ عبادت بھی زور شور سے کر رہی تھی۔ فرض نمازوں کے ساتھ نفلی نمازوں کی ادائیگی اور قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ عام دنوں سے زیادہ پابندی اور دل جمعی سے ہونے لگا تھا۔ شہروز اسے اکثر راتوں کو دیر تک نمازیں پڑھتے اور لمبی لمبی دعائیں مانگتے دیکھتا۔ وہ دعا بہت ڈوب کر مانگتی تھی۔ ایک آدھ دفعہ تو شہروز نے دعا کے دوران اس کی آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی بھی دیکھی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے انداز میں کسی قسم کا اضطراب یا بے چینی نہیں تھی، بلکہ سکون نظر آتا تھا۔ اس کا یہ پرسکون انداز شہروز کو حسد میں مبتلا کر دیتا تھا۔
میرے بجائے کسی اور سے شادی ہوتی تو دیکھتا کیسے اتنے سکون سے رہتی۔ شوہر کی دن بھر ناز برداریاں کرنی پڑتی اور ہرگز یوں رو رو کر اپنے عاشق صادق کے لیے اتنی طویل دعائیں کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ اس نے خود ہی طے کر رکھا تھا کہ ثنا کی دعاؤں کا مرکز اس کا سابقہ محبوب یا عاشق جو بھی تھا وہی ہے۔ اپنی اس سوچ کے تحت وہ ایک رات اس کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھ بیٹھا، ثنا، کیا وہ تمہیں اب بھی یاد آتا ہے؟ کون؟ ثنا جو اپنی دھن میں تھی حیران ہوئی۔ وہ جسے تم مجھ سے شادی سے پہلے پسند کرتی تھی، اسے تو خیر میں اب بھی پسند کرتی ہوں، اور رہی بات یاد آنے کی تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ تو ہمیشہ ہی میرے پاس ہوتا ہے۔ ثنا کا مطمئن اور پرسکون لہجہ اس کے اندر آگ لگا گیا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا اور اس کا ہاتھ پوری قوت کے ساتھ ثنا کے منہ پر پڑا۔ شرم نہیں آتی ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے کو اپنے دل میں بساتے؟ میری خاموشی اور ضبط کا تم نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ میرے گھر کو اپنے عاشق کی یادوں کا مقبرہ بنا لیا۔ یہاں بیٹھ کر تم کتنے مزے سے اس کی محبت کے راگ الاپتی رہتی ہو۔ ہمیشہ سنا ہے کہ عورت ایک بار اگر کسی کے نکاح میں آ جائے تو پھر ساری زندگی کے لیے اس کی وفادار ہو جاتی ہے، اپنی زندگی سے ہر دوسرا نام کھرچ دیتی ہے، اور تم ہو کہ بے دھڑک اپنی محبت کا اعتراف کرتی ہو، میرے منہ پر کہتی ہو کہ تمہیں شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تم سابقہ محبتوں کو دل سے نہیں نکال سکتی۔ تمہیں اچھے کپڑے پہننے اور تیار ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تمہارا ہار سنگار دیکھنے کے لیے یہاں تمہارا عاشق موجود نہیں۔ تم اس کو بھلانے کی کوشش تو کیا خاک کرتی، اس کی یادوں کو خزانے کی طرح تالے میں بند کر کے ساتھ لائی ہو۔ بہت دنوں سے جمع غبار یکدم ہی نکلنے لگا تھا۔ ثنا جو اس کے رویے پر ہکا بکا اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی بھبرا اٹھی۔ ہاں، نہیں آتی مجھے شرم، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے دل سے پچھلی محبتوں کو نکالوں، مجھے کوئی ڈر نہیں کہ اپنی یادوں کو سنبھال کر رکھنے سے گریز کروں۔ کیا ہیں میری یادیں؟ دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ تو لیں، دیکھ لیں۔ وہ ایک جھٹکے سے الماری کی طرف بڑھی تھی اور اس میں سے ٹن کا باکس نکال کر اس کا تالا کھولا تھا۔ لیں، دیکھیں میری یادیں، میرا وہ خزانہ جس نے آپ کے دل میں شک اور رقابت کا زہر بھر دیا ہے۔ اس نے یکدم ہی باکس کو اس کے سامنے الٹ دیا۔ آئس کریم کے ریپرز، پرفیوم کی خالی شیشی، آرٹیفیشل نگ جڑا لاکٹ سیٹ، کچھ سالم اور ٹوٹی چوڑیاں جن پر ثنا کا نام انگریزی میں کندہ تھا، گولڈن کلر کا فاؤنٹین پین، رنگین پینسلوں کا باکس، دستخط شدہ پلاسٹک کوٹنگ کیے نوٹ۔ وہ ان میں سے ہر چیز کو پہچان سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا ان میں سے کون سی چیز کب کب اور کس نے ثنا کو دی ہے۔ مواقع جدا جدا تھے لیکن دینے والی ہستی ایک ہی تھی۔ لاکٹ سیٹ، پرفیوم یا پین کو اگر وہ بھول بھی جاتا تو ان چوڑیوں کو ہرگز نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ چوڑیاں اس نے ایک بار اپنے حیدرآباد کے قیام کے دوران میں ثنا کے لیے آرڈر دے کر بنوائی تھی۔ ثنا ان چوڑیوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ باقی چیزوں کے لیے بھی اس کے ذہن میں دھندلی دھندلی یادیں موجود تھیں۔ یہ وہ تحفے تھے جو وہ کبھی کبھار ثنا کو اس کی سالگرہ یا ریزلٹس کے موقع پر دے دیا کرتا تھا۔ نوٹوں کے بارے میں بھی اس کو یادداشت پر زور دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ثنا ہر سال عید پر اس سے عیدی کے طور پر اس کے دستخط شدہ نوٹ لیا کرتی تھی۔ وہ ان نوٹوں کا کیا کرتی ہوگی اس نے کبھی سوچنے کی زحمت نہیں کی تھی، لیکن آج وہ دیکھ سکتا تھا۔ یہ چند 10-10، 50-50 اور 100 کے نوٹ کسی کی زندگی کا سرمایہ بنے ہوئے تھے۔ وہ کب اور کیسے اس سے اتنی بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی وہ کبھی نہیں جان سکا۔ اس نے کبھی اس کے انداز میں کوئی ایسا غیر معمولی پن محسوس نہیں کیا تھا کہ اسے شک ہوتا۔ وہ تو اس کی شادی میں بھی پیش پیش رہی تھی۔ اس کے نادیہ سے تعلقات بھی بے حد دوستانہ تھے۔ نادیہ کی موت پر بھی وہ بے تحاشا روئی تھی۔ یہاں تک کہ شہروز سے شادی کے بعد بھی اس کے رویے میں کوئی ایسا چینج نہیں آیا کہ وہ اسے پا کر بے حد خوش ہے۔ وہ اس سے شادی کر کے بھی ویسی ہی رہی تھی جیسے شادی سے پہلے تھی۔ بچپن میں ذرا ذرا سی بات پر چیخ چیخ کر رونے والی ثنا نے اپنے ہر جذبے کو اپنے اندر چھپا کر رکھنے کا ہنر کب اور کیسے سیکھا؟ وہ حیران تھا اور وہ اسے حیرانیوں میں گھرا چھوڑ کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ ثنا، یہ کیچپ تو اٹھا کر دینا۔ اپنی پلیٹ میں 2-3 پکوڑے نکالتے اس نے ثنا کو مخاطب کیا تو وہ کیچپ کی بوتل اس کی طرف بڑھا کر امروز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم خود پہلے کچھ کھا لو، اسے بعد میں کھلا دینا۔ اس نے اسے ٹوکا مگر وہ جواب دیے بغیر امروز کو فروٹ چاٹ کھلاتی رہی۔ اس دن کے بعد سے اس کا رویہ ایسا ہی تھا۔ گھر کا ہر کام اور امروز کی دیکھ بھال پوری ذمہ داری سے انجام دینے کے باوجود گھر میں کمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ باتیں وہ پہلے بھی زیادہ نہیں کرتی تھی لیکن ایسی خاموش طبیعت بھی نہیں تھی
جیسی خاموشی اس نے آج کل اختیار کر رکھی تھی۔ شہروز اس کی خاموشی سے تکلیف محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اس کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے۔ دادی اور امی سے فون پر بات ہوئی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں کے لیے عید کے کپڑے وغیرہ لے لیے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ادھر سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ عید تو ہم نے کراچی میں ہی کرنی ہے، لیکن اگر تم یہاں سے بھی کوئی شاپنگ کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں بازار لے کر چلوں گا۔ مجھے کسی شاپنگ کی ضرورت نہیں۔ اس بار وہ خاموش رہنے کے بجائے نروٹے پن جواب دیتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ٹیبل پر موجود چیزیں سمیٹ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ یار تم اپنی ماں سے میری سفارش کر دو، اس نے امروز کو مخاطب کیا۔ 1 سال کا بچہ اس کی بات تو کیا خاک ہی سمجھتا، بس باپ کو اپنی طرف متوجہ پا کر ہنسنے لگا۔ ہاں بھائی، اڑا لو تم بھی میری بے بسی کا مذاق، اس نے بے چارگی سے کہا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ مغرب کی نماز شروع ہی ہونے والی تھی۔ اس کا ہر طرح سے خیال رکھنے کے باوجود ثنا اس سے ناراض تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اسے منانے کی ہمت وہ خود میں نہیں پا رہا تھا۔ شام میں آفس سے آتا تو وہ کچن میں افطار کی تیاریوں میں مصروف ہوتی۔ افطار بے شک اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر کرتی تھی، لیکن اس کی توجہ کا مرکز ہمیشہ امروز ہوتا تھا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان وقت اتنا کم ہوتا کہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور جب وہ نماز اور تراویح سے فارغ ہو کر گھر پہنچتا تو وہ خود جا کے جائے نماز سنبھال لیتی۔ اس کی نماز اتنی طویل ہوتی کہ وہ دونوں ہی اس کا انتظار کرتے کرتے سو جاتے۔ اس کے بیڈ روم میں سونا تو وہ ویسے بھی اس سارے قصے سے پہلے ترک کر چکی تھی۔ اب اسے جگانے یا امروز کو لینے کی غرض سے بھی نہیں آتی تھی۔ سحری میں جگانے کا فریضہ الارم لگا کر انجام دے دیا جاتا، جس کی ٹائمنگ یقیناً شہروز کی عدم موجودگی میں سیٹ کی جاتی تھی۔ سحری میں بھی اس کی مصروفیات کا عالم ایسا ہوتا کہ جیسے وہ درجن بھر لوگوں کی سحری تیار کرتی ہے اور اسے ٹک کر بیٹھنے کی فرصت ہی نہ ہو۔ شہروز کو لگتا کہ اس نے اپنے گرد ایک دائرہ سا بنا لیا ہے جس میں وہ اسے دخل دینے کی اجازت ہی نہیں دے گی۔ آخر تم لوگ گھر کب آؤ گے؟ آج 28 روزے ہو گئے ہیں، کل اگر چاند نظر آ گیا تو پرسوں عید ہوگی، اور تم لوگوں کے آنے کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ تمہاری دادی سخت خفا ہیں، اور بات ہے بھی بالکل صحیح۔ تم تینوں کے بغیر ہم لوگ بھلا کیا خاک عید منائیں گے؟ رات 10:30 بجے کے قریب تائی جان کا فون آیا تو وہ اسے ڈپٹنے لگی۔ اس سے پہلے بھی وہ 1-2 بار اسے فون کر کے ان لوگوں کی آمد کے بارے میں پوچھ چکی تھی، لیکن وہ کیا کہتی؟ شہروز نے اس سلسلے میں اسے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، اور وہ خود اس سے پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ شہروز گھر میں ہے تو میری اس سے بات کرواؤ، میں خود اس سے پوچھتی ہوں کہ اس کا کیا ارادہ ہے۔ اس کی خاموشی پر تائی جان نے کہا تو وہ وہیں لاؤنج میں انجان بنے بیٹھے شہروز کی طرف مڑی۔ تائی جان آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس کے اطلاع دینے پر وہ فون تک آیا تھا، جبکہ وہ خود ان کے درمیان ہونے والی بات سننے کی غرض سے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اسے خود بھی بڑی بے چینی تھی گھر جانے کی، لیکن شہروز سے پوچھنا بھی نہیں تھا۔ بس امی، مجھے تو آپ کی بہو کا کوئی ارادہ ہی نہیں لگ رہا آپ کے پاس آنے کا۔ ویسے میں نے کل کی ٹکٹس کروا لی ہیں، رات تک گھر پہنچ جائیں گے، لیکن ثنا کی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی۔ سامان وغیرہ کچھ پیک نہیں کیا، مجھے لگ رہا ہے ٹکٹ کینسل کروانے پڑیں گے۔ وہ اپنی ہانکنے میں لگا ہوا تھا، لیکن ثنا کو مطلب کی خبر مل چکی تھی۔ وہ جا کر جلدی جلدی پیکنگ کرنے لگی۔ زیادہ لمبی چوڑی پیکنگ کرنی بھی نہیں تھی، روزمرہ استعمال کے چند جوڑے اور چیزیں ہی اس نے پیک کی تھی، کیونکہ اندازہ تھا کہ چند دن سے زیادہ کا قیام نہیں ہوگا۔ شہروز کو واپس آ کر اپنی جاب جوائن کرنی ہوگی۔ مختصر پیکنگ کا یہ کام اس نے جلدی ہی نپٹا لیا۔ شہروز اس دوران بیڈ روم میں واپس نہیں آیا۔ اس نے اس بات پر شکر ادا کیا اور سوئے ہوئے امروز کو پیار کر کے باہر نکل گئی۔ شہروز سے شادی سے پہلے بھی اسے رات کو امروز کا خود سے جدا ہونا ناگوار محسوس ہوتا تھا، لیکن شادی کے بعد جب وہ اس کے ساتھ سونے کی عادی ہو گئی تھی تو اب دوبارہ سے الگ رہنا اور بھی تکلیف دہ لگتا۔ اب بھی وہ اس تکلیف کو محسوس کرتے دوسرے کمرے میں آ گئی تھی۔ اگلے دن سحری اور فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سونے کے بجائے جانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق ان لوگوں کو ابھی کچھ دیر میں ہی روانہ ہونا تھا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی جان چل گئی کہ فجر کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد شہروز نے اطمینان سے بستر سنبھال لیا اور خواب خرگوش کے مزے لینے لگا۔ وہ اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ 1 گھنٹے بعد امروز جاگ کر رونے لگا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی۔
مجبوراً ثنا کو بیڈ روم میں جا کر اسے اٹھا کر لانا پڑا۔ شہروز کی حرکت پر جلتی کرتی وہ امروز کو ناشتہ کرانے کے ساتھ اس کے چھوٹے موٹے کام نپٹا رہی تھی۔ امروز رات بھر کی بھرپور نیند لے کر اٹھا تھا، اس لیے اس وقت کھیلنے کے موڈ میں تھا۔ وہ اپنا دل نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ لگی رہی۔ اس کی معصوم سی حرکتوں نے اس کا دل قدرے بہلا دیا تھا، لیکن اندر ہی اندر شہروز کے رویے کی ٹینشن بھی تھی۔ وہ اسے یوں چلا کر آخر حاصل کیا کرنا چاہتا تھا؟ اس کے برعکس وہ بالکل مطمئن تھا۔ ظہر سے ذرا پہلے سو کر اٹھا اور نہا دھو کر نماز پڑھنے مسجد چلا گیا۔ ثنا کو اس کے اس انداز پر حیرت بھی تھی۔ کیا وہ خود گھر واپس جانے کے لیے بے چین نہیں تھا؟ کیا وہ عید گھر والوں کے بغیر گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ تو پھر اس نے تائی جان سے آنے کا وعدہ کیوں کیا تھا؟ وہ الجھی رہی اور وہ نماز پڑھ کر واپس بھی آ گیا۔ خود اس نے بھی نماز مکمل یکسوئی کے ساتھ نہیں پڑھی تھی۔ نماز کے بعد اس نے امروز کو سلایا اور خود جلے پیر کی بلی کی طرح کچن سے لاؤنج میں اور لاؤنج سے کمرے کے درمیان پھرتی رہی۔ بے چینی جتنی بھی تھی، مگر یہ طے تھا کہ اس نے خود سے شہروز سے کچھ نہیں کہنا۔ عصر تک کا وقت اسی کیفیت میں گزرا تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ راہ تکتی رہی، لیکن شہروز واپس نہیں آیا۔ اس کی آخری امیدیں بھی اب دم توڑنے لگی تھی۔ شدید مایوسی میں گھر آ کر اس نے بے ساختہ ہی رونا شروع کر دیا۔ پھر جب کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو گھر کا نمبر ملانے لگی۔ تائی جان، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ دوسری طرف سے تائی جان کے فون اٹھانے پر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ہاں تو بیٹا آ جاؤ، ہم لوگ تو تمہارا انتظار ہی کر رہے ہیں، مگر تم رو کیوں رہی ہو؟ تائی جان اس کے رونے پر پریشان ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہا شہروز کی شکایت کرے، لیکن گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا تھا جو کچھ بولنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ کچھ تو بولو، میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں۔ تائی جان کی گھبرائی ہوئی آواز اس نے سنی، لیکن اس سے پہلے کہ بولنے کے لیے حوصلہ مجتمع کرتی، کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ بس امی نکلنے والے ہیں، آپ گھبرائیں مت۔ اس کی عادت کا آپ کو پتہ تو ہے، ذرا ذرا سی باتوں پر رونے لگتی ہے۔ وہ شہروز تھا جو اپنی ماں کو تسلیاں دے رہا تھا۔ کمرے لاک کر کے امروز کو لے کر آؤ، میں سامان ٹیکسی میں رکھ رہا ہوں۔ فون بند کر کے اس نے اسے ہدایت کی تھی اور اس کے تیار کردہ بیگ کے ساتھ ایک دوسرا بیگ بھی لے کر باہر نکلا تھا۔ ثنا کو تو جیسے کسی نے زندگی کی نوید سنائی تھی۔ جلدی جلدی اس کی ہدایت پر عمل کیا اور ٹیکسی میں جا بیٹھی۔ ٹیکسی فراٹے بھرتی جب ایئرپورٹ کے علاقے میں داخل ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ لوگ ٹرین سے نہیں بلکہ جہاز سے کراچی جانے والے ہیں۔ اسی لیے شہروز نے صبح کی بجائے شام کی روانگی رکھی تھی۔ اسے خود پر افسوس ہونے لگا کہ بیکار میں سارا دن جلتے کوٹتے گزارا۔ کچھ شہروز پر بھی غصہ تھا۔ کیا تھا جو وہ اسے پہلے ہی بتا دیتا؟ کم از کم اس کی جان تو اس طرح نہ جلتی۔ ایئرپورٹ پہنچنے تک افطار کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے وہیں روزہ کھولا اور امروز کی نگرانی کی ذمہ داری اٹھاتے باری باری نماز ادا کی۔ فلائٹ کا ٹائم ہونے میں ابھی بھی کچھ وقت تھا۔ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ یکدم ہی ٹی وی پر چاند دیکھنے کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ ہلال کمیٹی نے اپنی سابقہ روایت کو توڑتے حیرت انگیز طور پر فوراً ہی چاند نظر آ جانے کا اعلان کر دیا تھا۔ لاؤنج میں موجود لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے بالکل چپ تھے۔ میں نے تمہیں تھپڑ مار کر جو تکلیف پہنچائی تھی، اس کے ازالے کے لیے میں اس بھرے مجمع کے سامنے تم سے معافی مانگوں تو کیا تم اسے قبول کر لو گی؟ بہت اچانک ہی وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ امروز کے جوتے کے سٹریپ بند کرتی ثنا کو جھٹکا لگا اور اس نے شکوہ کناہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تکلیف آپ کے تھپڑ نے نہیں، آپ کی باتوں سے ہوئی تھی۔ آپ نے مجھ پر وہ الزام لگایا تھا جس سے بچنے کے لیے میں دادی اور تائی جان کی مسلسل نافرمانی کرتی رہی تھی۔ اگر مجھے کسی شخص کے نکاح میں رہ کر دوسرے شخص کو اپنی یادوں میں بسانا ہوتا تو میں اتنی مخالفتیں نہ مول لیتی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے سنجیدگی سے اپنی ناراضگی کی وجہ بتائی۔ تم اپنی جگہ صحیح ہو، لیکن اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھو تو میں بھی تمہیں غلط نہیں لگوں گا۔ میرے ذہن میں عرصے سے یہ بات تھی کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ وہ کون تھا میں نے جاننے کی کوشش نہیں کی، بس صرف اتنا اندازہ لگا سکا کہ وہ جو بھی ہے تم اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ امروز کی خاطر تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے بھی میرے ذہن میں یہ بات تھی۔ میں خود بھی کیونکہ نادیہ کی جدائی سے ہلکان تھا، اس لیے مجھے لگا کہ اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسی باتیں صرف سوچی جا سکتی ہیں۔ فطرت اس سے بہت مختلف چیز ہے۔ تمہیں اول روز ہی اپنے کمرے میں دیکھ کر میرا دل تمہاری طرف کھنچا تھا۔ تم میری بیوی تھی، لیکن وہ انجانا سا شخص اپنے راستے میں کھڑا دکھائی دیتا۔
مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور میں نادیہ کی جدائی کا غم بھول کر اس انجان شخص کے حسد میں مبتلا ہو گیا، جس کا قبضہ میری بیوی کے دل پر اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس کے نہ ہوتے ہوئے بھی میرے بجائے اسے محسوس کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کہتی تھی کہ مجھے پہن اوڑھ کر کسے دکھانا ہے، جس کی محبت کو نہ بھلانے کا اعلان وہ بے دھڑک کرتی تھی۔ یہ کہہ دینا کہ میری تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی اور اس پر عمل کرنا دو مختلف باتیں ہیں۔ تم میرا خیال رکھتی تھی، لیکن اس خیال رکھنے میں بیویوں والا انداز نہیں تھا۔ میں چڑھنے لگا، مجھے غصہ آنے لگا۔ اس غصے کا میں نے وقتاً فوقتاً بہانے اظہار بھی کیا، لیکن اس روز جب تم نے کہا کہ وہ شخص ہمیشہ تمہارے آس پاس ہوتا ہے تو مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوا۔ تم نے اتنی آسانی سے میری زندگی میں نادیہ کی جگہ لے لی تھی اور خود کسی دوسرے فرد کے سحر میں گرفتار تھی۔ تمہیں پڑنے والا وہ تھپڑ غصے کی انتہا پر پہنچ کر اس غصے کا غیر ارادی رد عمل تھا۔ شادی سے پہلے میں نے خود بھی وعدے اور دعوے کیے تھے، وہ ایک مرد کے فطری رد عمل کے سامنے ٹوٹ گئے تھے۔ میں فطرت کو شکست دے کر اس بات کو قبول نہیں کر سکا تھا کہ تم میری بیوی ہو کر کسی اور کی یادوں میں جیو۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ میں نے کب اور کیسے تمہاری زندگی میں یہ حیثیت اختیار کی مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ جانتا ہوں کہ آج میرے دل میں تمہارے اس جذبے کی بے حد قدر ہے۔ نادیہ کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جو محبت تم نے مجھ سے کی ہے اس کے لیے میں اپنے دل میں تمہارے لیے نادیہ سے بڑھ کر جگہ پاتا ہوں۔ محبت سب کرتے ہیں، لیکن اتنے خاموش اور مر مٹنے والی محبت کوئی ہی کرتا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میرے حصے میں یہ محبت آئی اور میں اسے اگنور کر کے کبھی خوش نہیں رہ سکوں گا۔ تم اتنے دنوں سے روٹھی ہوئی ہو تو لگتا ہے زندگی ادھوری سی ہو گئی ہے۔ اپنی اس ادھوری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے اگر مجھے تمہارے سامنے ناک سے لکیریں کھینچ کر بھی تمہیں منانا پڑتا تو میں تمہیں منا لوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ ہر بات کی وضاحت دے رہا تھا، اور وہ جو خاموش بیٹھی تھی اس بات پر تڑق کر بولی، آپ پھر ایک بے بنیاد دعویٰ کر رہے ہیں۔ ناک سے لکیریں کھینچ کر بیوی کو منانے والے مردوں میں آپ کا شمار نہیں ہوتا۔ آپ مردوں کی عام فطرت کے مطابق اپنی انا کو بلند رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ بہت دن پہلے مجھ سے معافی مانگ چکے ہوتے۔ اس کے انداز پر وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک کہتی ہو تم کہ میں ایک عام فطرت رکھنے والا مرد ہوں، لیکن ایک حوالے سے تو میں اپنے آپ کو خاص کہہ سکتا ہوں نا کہ مجھے تمہاری بہت ہی خاص محبت پر حق حاصل ہے۔ اب یقیناً ساری زندگی آپ نے میری جذباتیت یاد دلا کر مجھے چھیڑتے رہنا ہے۔ وہ تھوڑا سا چڑھی۔ نہیں، بالکل نہیں، میرے نزدیک یہ جذباتیت نہیں تھی۔ جذباتی پن اور تمہاری محبت کے درمیان بہت فرق ہے۔ جذباتی پن بہت جلدی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ چیز جو انسان کا ہاتھ پکڑ کر اس مقام پر لے آئے سوائے محبت کے کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے محبت کب اور کیسے شروع کی؟ بہت سنجیدگی سے کہتے وہ اچانک ہی شوخی سے پوچھنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ ثنا کوئی جواب دیتی، فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ وہ لوگ اپنا سامان لے کر کھڑے ہو گئے۔ اس دوسرے بیگ میں کیا ہے؟ ثنا نے سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں تو مجھ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے میں اس بات کا کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ یہاں سے خالی ہاتھ وہ بھی عید پر گھر کیسے جائیں گے۔ مجبوراً مجھے خود ہی شاپنگ کرنی پڑی۔ گھر والوں کے لیے کچھ تحائف اور تمہارے اور امروز کے لیے عید کے کپڑے وغیرہ ہیں۔ اس نے بتایا تو ثنا کو تھوڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ واقعی اگر وہ لوگ یہاں سے گھر والوں کے لیے کچھ لیے بغیر جاتے تو کتنا عجیب لگتا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا ثنا۔ جہاز کی بلندیوں میں محو پرواز ہونے کے بعد اس نے ثنا کو مخاطب کیا تھا۔ کون سی بات؟ وہ بھول گئی تھی یا شاید کترا رہی تھی۔ یہی کہ تم نے مجھ سے محبت کب اور کیسے شروع کی۔ وہ بھی اپنے سوال کے جواب کے لیے اٹل تھا۔ پتہ نہیں، شاید تب سے جب آپ پہلی بار میرے لیے آئس کریم لائے تھے۔ میرا خیال رکھنے والے آپ پہلے شخص نہیں تھے۔ تایا جان، تائی جان، دادی، بابا اور سمرین سب میرا خیال رکھتے تھے، لیکن جب آپ نے مجھ پر توجہ دینا شروع کی تو مجھے آپ کی توجہ ان سب سے زیادہ اچھی لگی۔ میں نے ممی کے بعد حوصلے سے جینا سیکھا تو آپ کی توجہ کے بلبوتے پر، اور پھر پتہ نہیں کب ایسا ہوا کہ جتنا آپ میرا خیال رکھتے تھے اس سے کہیں زیادہ مجھے آپ کا خیال رہنے لگا۔ میرے پاس اپنے اس جذبے کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن جب تائی جان اور دادی میری شادی کا ذکر کرنے لگی تو پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میرا دل کسی بھی شخص کے لیے راضی نہیں۔ میں کسی اور کے ساتھ رہنے کے بجائے آپ کے آس پاس رہنا چاہتی ہوں۔ ابھی میرے احساسات مجھ پر وابی نہیں تھے کہ آپ کی زندگی میں نادیہ آ گئی۔ میں نے اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھا۔
مجھے نادیہ کے آپ کی زندگی میں آنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ آپ کی خوشی تھی۔ اگر آپ اس کو پا کر خوش تھے تو میں آپ کو خوش دیکھ کر خوش تھی۔ میری محبت طلب کی کھوٹ سے پاک تھی۔ میں آپ کو پانا نہیں، بس آپ کے آس پاس رہنا چاہتی تھی۔ پھر جب نادیہ چلی گئی تو مجھے لگا مجھے آپ کا اور بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ میرے اس خیال رکھنے میں کوئی غرض تھی تو صرف اتنی کہ آپ کے دکھ سمیٹ سکوں۔ اس لیے جب آپ نے امروز کی خاطر مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو میں راضی ہو گئی۔ اس وقت بھی آپ کی گفتگو اتنی واضح تھی کہ میں جان سکتی تھی کہ میں آپ کو پانے نہیں، آپ کی مشکلات کی ساتھی بننے جا رہی ہوں۔ میں آپ کے کام آؤں، اس سے بڑھ کر میری محبت نے مجھ سے کبھی کوئی تمنا نہیں کی تھی۔ میں آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی نہیں، آپ کے بیٹے کی ماں بن کر آئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسی فرض کو نبھانے کی کوشش کی۔ خود کو سجا سنوار کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا میری طلب نہیں تھی۔ میں تو اپنے تئیں آپ کی زندگی میں دخل دیے بغیر آپ کی بکھری ہوئی زندگی کو مجتمع کر رہی تھی۔ لیکن پھر آپ مجھ سے ناراض رہنے لگے۔ مجھے لگا نادیہ کی جگہ مجھے اپنے گھر میں دیکھنا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اور میں خود کو مزید محدود کرتی چلی گئی۔ وہ تو جب اس دن آپ نے مجھے تھپڑ مارا اور کھری کھری سنائی تو مجھے پتہ چلا کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ کچھ اور ہے۔ آپ مجھ پر جو الزامات لگا رہے تھے انہیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ جس شخص کے لیے میں نے زندگی قربان کر دی تھی وہی مجھ پر بے وفا ہونے کا الزام لگا رہا تھا۔ کیسے سہتی؟ بس پھر میں آپ سے ناراض ہو گئی۔ وہ بہت معصومیت سے بتا رہی تھی۔ شہروز جو بہت دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا فوراً بولا تھا، میں تمہاری ناراضگی سے خوفزدہ نہیں تھا۔ مجھے بچپن سے تمہارے ناز اٹھانے کی عادت پڑ چکی ہے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میری بیوی جو آج کل کٹکھنی بلی بنی پھر رہی ہے اسے میں ایک دن آرام سے منا ہی لوں گا۔ اور دیکھو آج میں نے تمہیں کتنے آرام سے منا لیا۔ اس کی طرف دیکھتے وہ شرارت سے بولا تو وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، میں کوئی راضی بازی نہیں ہوئی ہوں۔ آپ سے اتنا تو ہوا نہیں کہ چاند نظر آنے کی اطلاع پر مجھے عید کی مبارکباد ہی کہہ دیتے۔ اور تو اور اس بار ہمیشہ کی طرح مجھے چاند دیکھتے کے ساتھ عیدی بھی نہیں دی۔ عیدی کی تم فکر ہی نہ کرو، ابھی بلینک چیک سائن کر کے دے دیتا ہوں۔ ہاں پتہ جو ہے، میں نے وہ چیک کیش ہی نہیں کروانا۔ پچھلی عیدیوں کے ساتھ وہ چیک بھی جمع ہو جائے گا، کیونکہ اس پر آپ کے دستخط ہوں گے، اور آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا کہ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا آئے۔ وہ خالص بیویوں والے انداز میں لڑ رہی تھی۔ تم تو بہت شکی ہو یار۔ چلو ایسا کروں گا، کریڈٹ کارڈ بنوا دوں گا تمہارے لیے۔ تم میری نشانی بھی سنبھال کر رکھنا اور میری جیب بھی خالی کرواتی رہنا۔ اس نے جو حل بتایا اسے سن کر ثنا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اسی پل اس کی گود میں موجود امروز بھی نیند میں مسکرایا۔ شہروز نے بے ساختگی سے ہنستی ثنا اور مسکراتے ہوئے امروز کو دیکھا تو اس کے دل میں آسودگی چھا گئی۔ عید کا چاند اس کے لیے قدرت کے بہترین تحفے لے کر آیا تھا۔ So listeners, this was the end of the novel میں چاند اور تم، اور یہ اچھا ناول تھا، مجھے پسند آیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔